वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द रियलिटी चेक पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट के अंदर हम मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं जो अपना कारोबार रन कर रहे हैं या वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर आप अपने कारोबार को चलाने में स्ट्रगल कर रहे हैं या आपको मुश्किलात का सामना है तो नीचे दिए गए लिंक में हमारी कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। द बेस्ट पार्ट इज़ ये कम्युनिटी फ्री है और आप वीकली कोचिंग सेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे हमारा गोल ये है कि आप $1 मिलियन की एजेंसी कामयाबी से बनाएं। चलिए पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। सर ये बताएं, सबसे पहले शर्ट ली कहाँ से आपने? मैंने वन से। अच्छा, नहीं हम तो ब्रांड वो नहीं कर रहे, इंडोर्समेंट नहीं कर रहे, बट आज क्योंकि फ्रेम बड़े मजे का आ रहा था आपका रेड शर्ट में। मैंने स्पेसिफिकली पॉडकास्ट के लिए लिया यार। थैंक यू सो मच, आपने इतना खर्चा किया हमारे पॉडकास्ट के। येलो मिली नहीं, वरना मैं रियलिटी चेक की ब्रांडिंग के साथ आता। हाई फाइव। अच्छा ये बताएं, एबटाबाद से सीधा आ रहे हैं आप? नहीं, मैं इस्लामाबाद ही था। हमारा कल एक इवेंट है ग्रोथ समिट सीजन 3, तो उसके हवाले से मैं आया हुआ था यहाँ पे। सही है। हाँ जी। थोड़ा ऑडियंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए बताएं, पैदा कहाँ हुए थे, पले बड़े किधर? खैर बहुत सारे लोग तो जानते हैं आपको, लेकिन ये कि जो नहीं जानते उनके लिए। ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा ये चीज़ मैं डिफरेंट पॉडकास्ट में, अगर आप नहीं बोलना चाहे अपना बोल। नहीं, एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरी पैदाइश एबटाबाद की है, मेरा ब्रॉटअप एबटाबाद का है, स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी, कॉलेज सारा एबटाबाद से है और कैरियर का आगाज़ बड़ा जल्दी कर लिया था। ड्यूरिंग स्टडी ही मैंने जॉब शुरू कर दी थी और पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग भी कर रहा था। और जो फुल टाइम मैंने इसको कैरियर के तौर पे परसू किया वो 2012 में किया। 2012 में मैंने इसको फुल टाइम लेके चला। आपको तो जब भी मैंने देखा है तो आपके हाथ में माइक होती थी, सही ना, इवेंट्स में। तो आई वाज अज्यूमिंग कि यू आर अ इवेंट ऑर्गेनाइजर ना। लेकिन इस्माइल आया था मेरे पॉडकास्ट में, ही सेड कि यार वो अरसलान भाई के पास जो है ना, वो उनसे मैंने क्वेश्चन किया था ये फ्रीलांसर्स के हवाले से, यू नो कि ये वो जो ना ट्रांजिशन फेज नहीं आता इनकी लाइफ में। तो ही सेड कि यू हैव लाइक मोर देन 100 एम्प्लॉइज एंड आप चला रहे हैं, कोई सीन आपका ऑन है, मजे से डॉलर शॉलर छाप रहे हैं। तो मैंने कहा यार इनको बुला लेते हैं, देखते हैं कितना छाप रहे हैं यहाँ पे। नहीं बिल्कुल ठीक है। मेरा जो मैंने आपको बताया 2012 से मैंने अपना फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट किया था। उससे पहले जो पार्ट टाइम कर रहे थे तो उस टाइम पे बहुत पुरानी बात है, गेट अ कोडर, रेंट अ कोडर नाम की वेबसाइट्स होती थी। अब तो खैर आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं उन वेबसाइट्स का। और मज़ेदार बात ये होती थी कि उस वक्त जिस वक्त आप क्लाइंट को मैसेज करते थे और क्लाइंट जब रिप्लाई करता था तो तकरीबन 5 मिनट के बाद बजर बजता था कि क्लाइंट का जो रिप्लाई है वो आप तक पहुँच गया है। तो आजकल तो बड़ी इंस्टेंट मैसेजिंग होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो उस दौर के पुराने बाबे हैं हम फ्रीलांसिंग के। और मैं अक्सर ये कहता हूँ, तुम अपने दोस्तों में जब भी बैठते हैं या फाइवर के कुछ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं तो मैं अक्सर, जैसे हमारे एक पुराने कहते थे ना कि फाइवर को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो मैं अक्सर ये क्लेम करता होता हूँ कि उसके एल्गोरिथम को, उसकी चीज़ों को। और मैंने जो ट्रांजिशन की है फ्रॉम फ्रीलांसिंग टू एजेंसी और फिर एक पूरा सेटअप बनाने में, वो डेफिनेटली इस्माइल क्योंकि मेरे साथ रहा है हमेशा, उसको पता है इन चीज़ों का। तो स्टार्ट में जो आपकी नीश थी वो क्या थी फाइवर के ऊपर? मैं नहीं, फाइवर तो खैर काफ़ी बड़ा बाद में आया। अच्छा। वो उस टाइम आया जिस तक हमने कनेक्टेड पाकिस्तान शुरू किया। इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया गेट अ कोडर, रेंट अ कोडर, तो मैंने जो अपना स्टार्ट लिया था वो ग्राफिक डिज़ाइन से लिया था। इनिशियली जो मैं सर्विसेज सेल करता था इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, वो ग्राफिक्स ही करता था। उसमें लोगो डिज़ाइन भी थे, उसमें ब्रांडिंग एंड डिज़ाइन आइडेंटिटी भी थी, ये सारी की सारी चीज़ें सेल करते थे। फिर 2015 में हमने कनेक्टेड पाकिस्तान शुरू किया तो उस वक्त हमने फाइवर का स्टार्ट लिया। लेकिन फाइवर पे इनिशियली हमें कोई इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला, तो हमने कोल्ड ईमेलिंग के ज़रिए जो है ना कोशिश की थी कि हम जो डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनको टैप कर सकें। अच्छा, जब कोल्ड ईमेलिंग हमने करना शुरू की तो बहुत सारे क्लाइंट्स को ईमेल भेजते थे तो उसका कुछ खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो फिर उसको हमने स्ट्रेटेजाइज़ किया। फिर हमने ये किया कि हमने जैसे फॉर एग्जांपल यूके के 100 रेस्टोरेंट्स की एक लिस्ट निकाली, उसमें गूगल माई बिजनेस और बाकी एक क्रैग लिस्ट होती थी वेबसाइट, ठीक है, yelp.com के ऊपर से आप जाके वहाँ से डेटा गैदर करते थे। और हमने ये किया कि उन रेस्टोरेंट्स के 5 वेबसाइट के डिज़ाइन टेम्पलेट्स बना लिए। सही है। उन रेस्टोरेंट्स को जिस तक हमने पिच किया तो हमने उनको ये बताया कि ये आपके रेस्टोरेंट के हमने ऑलरेडी 5 डिज़ाइन बना दिए हैं, ठीक है। तो उससे ये होता है कि आपका जो है ना एक इंटरेस्ट बिल्ड होता है क्लाइंट का कि ये ऑलरेडी मेरे बिजनेस के बारे में जानता है और इसने इतनी वर्किंग भी की है। तो उससे हमें बड़ा अच्छा इनिशियली जो है ना कन्वर्जन मिली। हमें तकरीबन 72% क्लाइंट्स हमने सिर्फ कोल्ड ईमेलिंग के ज़रिए कन्वर्ट किए। तो बहुत सारे लोग जो भी कोल्ड ईमेलिंग करते हैं तो वो स्ट्रेटेजाइज़ कर लें। अगर थोड़ा सा जिस निश को वो टारगेट कर रहे हैं, जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री से काम लेना चाह रहे हैं, तो आप गूगल माई बिजनेस से या येल्प से या क्रैगलिस्ट से या आप लीड हंटर कोई हायर कर लें आप से, वो आपको बड़ा अच्छा एक डेटा जो है ना फ़िल्टर डेटा निकाल के दे सकते हैं। फिर आप उससे रेलेवेंट पिच जनरेट करें। तो इस तरह आप बड़ी अच्छी जो है वो ग्रूमिंग कर सकते हैं। ये जो आपने इसकी बात की ना ईमेल मार्केटिंग की, दैट इज़ ईमेल मार्केटिंग, राइट?
مثال کے طور پہ میں بیچ رہا ہوں کوئی XYZ کوئی میں الیکٹرانک ڈیوائس بیچ رہا ہوں, کس طرح سے میں ہنٹ کروں اپنے ریلیونٹ لوگوں کو کہ وہ آئیں میری طرف؟ لیکن جہاں تک پروڈکٹ ریلیونٹ بات ہے نا, اس کے لیے تو آپ کے پاس بہت سارے آلریڈی پلیٹ فارمز اویلیبل ہے نا. آپ وہ شاپیفائی کے تھرو بھی بیچ سکتے ہیں, فیس بک ایڈس کے تھرو بیچ سکتے ہیں. اب ٹک ٹاک نے جیسے اپنی شاپ شروع کر دی ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر, ٹک ٹاک نے یہ آفر کر دیا کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ ہی بیچیں. پہلے انیشلی یہ ہوتا تھا کہ ٹک ٹاک کے اوپر آپ ایڈ رن کرتے تھے اور کلائنٹ آپ کا آتا تھا شاپیفائی پہ, وہ سیل جنریٹ ہوتی تھی شاپیفائی کے تھرو. اب ٹک ٹاک نے یہ کیا ہے کہ آپ ہمارے, کیونکہ یوزر ہمارے پاس ہے, ڈیٹا بیس ہمارے پاس ہے, تو انہوں نے اپنی شاپس آفر کر دی ہیں. ابھی کچھ کنٹریز میں انہوں نے الاؤ کیا ہے, پاکستان میں فی الحال اویلیبل نہیں ہے, لیکن آپ UK کی شاپ بنا سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے بیٹھ کے LLC LTD اگر آپ رجسٹر کرا لیتے ہیں, اپنی کمپنی وہاں پہ رجسٹر کرا لیتے ہیں. تو اگر کوئی پروڈکٹ بیچنی ہے تو دیٹ از ریئلی ایزی. آپ امیزون پہ بیچ سکتے ہیں, آپ دراز پہ بیچ سکتے ہیں, یا اس طرح کی جو ڈفرینٹ آپ کہہ لیں کہ جیسے سعودی عرب کا اپنا کوئی مارٹ ہے اس کے اوپر بیچ سکتے ہیں. تو وہ اس کے لیے آپ کو کولڈ ای میلنگ یا ای میل مارکیٹنگ کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ اب جو دور ہے نا وہ سوشل کامرس کا زیادہ ہے. ای میل مارکیٹنگ اب آپ کافی حد تک اگر آپ سمجھے تو ڈیڈ ہو چکی ہے. بہت سارے لوگ ای میل پڑھتے ہی نہیں ہیں, ایون کہ آپ ای میل کرنے کے بعد اس کو واٹس ایپ یا کال کرتے ہیں کہ بھائی ای میل بھیجیے, آپ ای میل پڑھ لو. تو اب دور وہ ہو گیا. تو سوشل ای کامرس کا دور ہے, واٹس ایپ مارکیٹنگ کا دور ہے. جیسے اب آپ دیکھیں واٹس ایپ نے ریسنٹلی جو بزنس میں فیچر لانچ کیا کہ آپ اپنی پروڈکٹ کیٹلاگ کو بوسٹ دے دیں, ٹھیک ہے, واٹس ایپ مارکیٹنگ بھی شروع ہو گئی ہے. مطلب پیڈ آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ. ہاؤ جیسے واٹس ایپ اب آ گیا نا میٹا اور ان ساری چیزوں کے ساتھ, تو واٹس ایپ کے اوپر آتا ہے جو آپ کی پروڈکٹ کیٹلاگ ہوتی ہے, جس میں آپ نے ڈفرینٹ پروڈکٹس ڈالی ہوئی ہیں کہ اس کی یہ پرائس ہے, اس کی یہ ویریشنز ہے, یہ ان کلرز میں ڈیفائن ہے. تو وہیں پہ آپشن ہوتا ہے پروموٹ یور پروڈکٹ کیٹلاگ. تو جیسے فیس بک آپ سے ایڈس کی کاسٹ چارج کرتا ہے, ویسے فیس بک یہ واٹس ایپ بھی چارج کرتا ہے, اور وہ آپ کو ٹریفک بھجواتا ہے آپ کی کیٹلاگ کی طرف. اب لوگ واٹس ایپ کے تھرو مارکیٹنگ کر رہے ہیں, فیس بک کے تھرو کر رہے ہیں. سب سے زیادہ جو اس ٹائم پہ افیکٹو ہے وہ ٹک ٹاک کے حوالے سے, کیونکہ ٹک ٹاک کی جو یوزر ہے وہ بہت زیادہ ہے, بے پناہ ہے, اور وہاں پہ جو کنورژن ریٹ ہے وہ بہت اچھا ہے, ایڈ کاسٹ کم ہے. اوکے, آپ نے, ہم ابھی جو بیٹھے تھے نا بیہائنڈ دا کیمرہ, تو آپ بات کر رہے تھے وہ ایک خواتین آتی ہیں یا مطلب پیرنٹس آتے ہیں آپ کے پاس, وہ کہتی ہیں کہ یار 8 سال کا بیٹا ہے میرا, آپ بتائیں یہ کیا سیکھے. تو یہ بھی میرا ایک جنرل کویسچن ہوتا ہے ہر ایک گیسٹ سے کہ گریجویٹ ہے فریش, وہ کیا کرے. تو آپ تھوڑا سا وہ جو آپ بتا رہے تھے بہن, آپ سے میں نے کہا آپ نہ بولیں, آپ کیمرے کے سامنے بولیں, تو آپ کیمرے کے سامنے بتائیں. اچھا, میں نا اس چیز کے اوپر تھوڑا سا بھی کافی ٹائم پہلے سے ووکل ہوں, ایک مینٹل اسٹریس کے حوالے سے. اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں یا جو تمام لوگ نیو بیز ہیں جو اس فیلڈ کا حصہ بننا چاہتے ہیں, وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو نا, یہ جو آلریڈی اس فیلڈ میں ہیں بھی موجود بھی, اپنی مینٹل ہیلتھ کو جو ہے نا انٹیکٹ رکھیں. اصل میں ہم نے فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ہم نے اتنا پریشرائز کر دیا ہے نوجوان کو کہ ہم نے ایک قسم کا تانا بنا دیا کہ اگر آپ کما نہیں رہے اور بے تحاشا پیسہ نہیں ہے ہمارے, ایک تو کمانا ہے نا جس کی چلے ایک بریکٹ ہے کہ آپ جاب کر رہے ہو, ایون کہ جاب کو بھی ہم نے اس کیٹیگری میں جا کے پلیس کر دیا ہے جہاں پہ جاب کرنے والا بھی شرمندگی سے بتاتا ہے کہ جی میں جاب کر رہا ہوں, میں بزنس نہیں کر رہا, یا میں ڈالرز میں ارننگ نہیں کر رہا. تو مینٹل اسٹریس کا جو ایشو ہے نا بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے. مطلب میں جتنے لوگوں سے ملتا ہوں وہ یہی کہتے ہیں کہ سر وہ میرے ساتھ ایک لڑکا ہے, میرا دوست ہے, وہ اس نے 2 مہینے پہلے کام شروع کیا ہے, سر وہ اتنی ڈالر ارن کر رہا ہے, میں پچھلے 2 سال سے کام کر رہا ہوں, میری وہ گروتھ نہیں ہو رہی. تو آبویسلی ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور کمپیریزن میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ہرٹ کرتی ہیں. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی ایک سائیکل ہے, اپنا ایک ٹائم ہے, اپنے ایک سرکمسٹانسز ہیں, اپنا براٹ اپ ہے, اپنا کانفیڈنس لیول ہے, اپنی کمیونیکیشن لیول ہے, اپنی سیلس پچ ہے. اب میجورٹی فری لانسرز جو ہیں وہ کہاں پہ لیک کرتے ہیں, ان کو فری لانس کمیونیکیشن نہیں آتی. میں اکثر اپنی پوڈ کاسٹ میں یا اپنے جب بھی میں جہاں پہ ٹاک دے رہا ہوتا ہوں تو میں یہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ جو جنیرک کمیونیکیشن ہے, جو ٹریڈیشنل کمیونیکیشن ہے, اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. کلائنٹ کو کنورٹ کرنا, اسپیسیفکلی انٹرنیشنل کلائنٹ کو, گورے کو آپ قائل کرو کہ جی آپ مجھے پیسے دو. اور اب تو خیر کافی سارے پلیٹ فارمز نے ویڈیو کالنگ کا آپشن دے دیا ہے, لیکن جس ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں اس ٹائم تو ویڈیو کالنگ کا آپشن بھی نہیں تھا. یہاں سے آپ میسج ٹائپ کر بھیج رہے ہو, کلائنٹ کے پاس جا رہا ہے, کلائنٹ وہاں سے رپلائی کر رہا ہے. اچھا, اس میں دونوں سائڈ کے جو بندے ہیں وہ خوفزدہ ہی ہوتے تھے. بائر اس ڈر میں ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ میرا کام ٹھیک کر کے دے گا کہ نہیں کر کے دے گا. اچھا, سیلر اس ڈر میں ہوتا تھا کہ جی میں کام کر کے دے دوں گا تو پتہ نہیں یہ لے کے نہ بھاگ جائے, یا پیسے نہ ملیں, یا ڈسپیوٹ نہ کھڑا کر دیں. تو اس میں ہیومن سائیکالوجی کا بڑا جو ہے نا میٹر کرتی ہے. ابھی چیزیں ایزی ہیں بہت, اب چیزیں ایزی ہیں. ویڈیو کالنگ کے ذریعے آپ کا ایک ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے. انیشلی جیسے ہم اپنے جتنے بھی فری لانسرز ہیں ہم ان کو کہتے تھے کہ یار اپنی پروفائل پکچر اچھی لگائیں, اسمائلنگ فیس لگائیں,
ہاں جس طرح آپ لگ رہے ہیں شرٹ میں اچھی تصویر لگائیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کا نا وہ بائر آپ کو امیجینیشن میں تصور کرتا ہے, اس کو لگتا ہے جیسے میں عمران سے بات کر رہا ہوں, سائیکولوجیکلی ہے. دوسرا فری لانس کمیونیکیشن میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ایموشنل بانڈ ضرور کریٹ کرنا ہے. اب آپ نے یہ ضرور ریئلائز کرنا ہے کہ جو اسکرین کے اس سائڈ پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے بھی وہی مسائل ہیں, اس کی بھی وہی سوچ ہے, اس کی بھی وہی انوائرمنٹ اسی میں رہ رہا ہے, ہیومن بینگ ہے بیسیکلی. تو آپ اس کے ساتھ ایموشنل جو ہے نا بانڈ ضرور کریٹ کرو. جیسے فار ایگزامپل اس کی میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک کلائنٹ آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی میں ایک سنگل مام ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ جی میں پیسیو انکم جنریٹ کر لوں. تو اب نارملی کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ, کیونکہ وہ ایک ہی پیٹرن فالو کیا جا رہا ہوتا ہے تو سارے لوگ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہیلو ہاؤ آر یو, کتنے پیجز چاہیے آپ کو ویب سائٹ کے, آپ کے پاس ہوسٹنگ ہے, ڈومین ہے کہ نہیں ہے. لیکن اسی میں عمران ہے جو یہ کہتا ہے کہ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اٹس ریئلی ہارڈ بینگ اے سنگل مام. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے کیا کر لیا, آپ ڈفرینشیٹ ہو گئے باقی تمام پروپوزلز میں اور آپ نے اس کے ساتھ کمیونیکیشن بنا لیا. ٹھیک ہے, آپ کا ایک ایموشنل بانڈ کریٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ 90% چانسز آپ کے وہاں پہ بن چکے کہ یہ بندی آپ کے ساتھ کام کرے گی. ٹھیک ہے, یا فار ایگزامپل ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی میں نے کانفرنس کی ایک ویب سائٹ بنوانی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کا انیشیل رسپانس اگر وہی ہے کہ جی آپ کے کتنے پیجز چاہیے, یا آپ کے پاس لوگو ہے کہ نہیں ہے, ہوسٹنگ ہے, ڈومین ہے کہ نہیں ہے, اور اسی میں عمران کہتا ہے کہ میں نے آلریڈی یہ 5 کانفرنس کی ویب سائٹس بنائی ہیں, آپ ڈو چیک دیم آؤٹ, تو اس سے کیا ہوگا آپ کے 90% چانسز بڑھ گئے. تو فری لانس کمیونیکیشن نا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس کو پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی بھی کور نہیں کرتا. اس میں نہ صرف آپ انیشیل کمیونیکیشن ہوتی ہے بلکہ اس کے بعد آپ کی جو ہے نا ٹیکنیکل بھی اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کو اگر آپ ٹرمینالوجیز ہی نہیں پتہ کہ اگر آپ ایک ورڈ پریس کی ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو کون سے سرور پہ ہوسٹ ہوگی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نیگوسیشن بھی ہے کہ آپ کو کلائنٹ اگر نیگوشیٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ نے $450 کا کوٹیشن بھیجی اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں 350 دوں گا, تو آپ کو نیگوسیشن بھی آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر اس پہ بھی کنورٹ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو فالو اپس کا بھی پتہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ پورا ایک فنل ہے جس فنل سے گزار کے آپ میک شیور کرتے ہو کہ آپ کے پاس جو کلائنٹ آیا ہے وہ 100% کنورٹ ہوا ہے. جیسے اگر ہم فار ایگزامپل فائیور کی بات کریں تو فائیور کے اوپر کیا ہو گیا کہ جو آپ کا رینکنگ فیکٹر ہے وہ کنورژن بیسڈ ہے. اچھا, وہ یہ میئر کرتا ہے کہ آپ کے پاس اگر 100 بائرز آئے تھے اور اس میں سے صرف 2 نے چیز پرچیز کیا ہے تو اس کا مطلب آپ کی جو کنورژن ریٹ ہے وہ 2% ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو ڈی رینک کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو 98 جو لیڈس تھیں وہ آپ کنورٹ نہیں کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے, یا آپ کی پروڈکٹ اچھی نہیں ہے, آپ کی سروس اچھی نہیں ہے, یا آپ کی پرائز زیادہ ہے. تو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے جس وقت آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آیا تو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ وہ کنورٹ ہو, یعنی آپ کی جو کنورژن ریٹ ہے وہ میکسیمم رہے تاکہ آپ رینک رہو. اور جو آپ ایک پرسنٹیج پہ ارن کر رہے ہو, جیسے $5,000 ارن کر رہے ہو, تو وہ آپ $5,000 کی بریکٹ کے اندر ہی رہو. تو اب اس میں فار ایگزامپل ایک کلائنٹ آپ کے پاس آیا اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے PHP کی ویب سائٹ چاہیے. اب آپ PHP کی ویب سائٹ نہیں بناتے تو میجورٹی آف دا ٹائم فری لانسر کیا کرتا ہے کہ وہ ریفیوز کر دیتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک کلائنٹ آیا اور وہ آپ سے PHP کی ایک ویب سائٹ مانگ رہا ہے اور آپ نہیں بنا کے دیتے تو آپ اس کو ریفیوز کر دیتے. نارملی ہمارے فری لانسرز یہ کرتے ہیں جو کہ اچھی اپروچ ہے, آنیسٹ اپروچ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس کو ایجوکیٹ بھی کریں کہ میں PHP پہ کام نہیں کرتا لیکن میں یہ تمام سروسز دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں برانڈنگ اینڈ ڈیزائن کے اوپر کام کرتا ہوں, میں کانٹینٹ کے اوپر کام کرتا ہوں, یا میں ویڈیو ایڈیٹنگ کے اوپر کام کرتا ہوں. یا ساتھ آپ اس کو یہ ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر آپ PHP میں ویب سائٹ بنا رہے ہو تو اس کی مینٹیننس اپ گریڈیشن جو ہے بہت مشکل ہوگی. آپ CMS پہ بنوا لو تو اس سے بھی آپ کی جو کنورژن ریٹ ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. صحیح ہے. میں نے نا بڑا کام کیا یوتھ کے ساتھ کراچی میں, ادھر پشاور میں, اسلام آباد میں. تو میں نے جو کامن مسئلہ دیکھا ہے نا یوتھ کے اندر وہ یہ کہ ان کی جو کمیونیکیشن اسکلز ہے نا وہ جنرلی ان کی بہت خراب ہے. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اپروچ پیپل, یا کلائنٹ کو کیسے اپروچ کرنا ہے, ان جنرل بات کیسے کرنی ہے. لوگوں کو نہیں پتا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا, آپ کو میسیجز آتے ہوں گے, ہے ہاؤ آر یو, ہیلو. بھائی آپ نے کوئی کام ہے آپ کا کچھ ہے تو آپ پورا لکھ کے بھیجو نا. دیٹ از دا وے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف ہیلو یا ہائی لکھ دیا. تو ایک بڑا مسئلہ ہے. دوسرا جو مجھے لگتا ہے بڑا مسئلہ وہ یہ کہ وہ ایموشنل کوشنٹ کا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ سامنے والا کس کیفیت میں ہے, سامنے والا اس کو کیا بات آپ کی اچھی لگے گی, کیا آپ کی بات بری لگے گی. یہ ایک بڑا وہ ہے. سو میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا اس طرف کہ آپ کا جب آپ کر رہے تھے کام فائیور کے اوپر, ابھی سوری جو آپ کر رہے ہیں کلائنٹس کے ساتھ اور آپ کے پاس امپلائیز وغیرہ بھی ہیں, تو آپ کے پاس کتنے کون سے نیشز ہیں یا کون سی سروسز آپ دیتے ہیں؟ اچھا, اب تو ہم آپ نے کوئی وائٹ لیبل کی بات کی, وائٹ لیبل کر رہے ہیں اب تو ہم خیر پلیٹ فارم کی ڈپینڈنسی ہم نے ختم کر دی ہے. کام کر رہے ہیں ہم ڈیفینیٹلی, ہم اپورک کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں, فائیور کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. اور میں نے اپنی ہائرارکی ایسی کمپنی کی
ڈیزائن کر لی ہے کہ پہلے انیشلی میں کمیونیکیشن کرتا تھا کلائنٹس کے ساتھ اور ساری چیزیں میں مینیج کرتا تھا, لیکن اس سے مجھے پتہ یہ چلا کہ میں ایک لوپ کے اندر جو ہے نا ایک سائیکل کے اندر پھنسا ہوں. میں نے 18 گھنٹے 20 گھنٹے اس چیز کو دینے ہی دینے ہیں, اور میں جو ڈفرینٹ اور چیزیں کرنا چاہتا تھا میں وہ نہیں کر پا رہا تھا, کیونکہ جب تک میں اس سائیکل سے باہر نہیں نکلوں گا تو میں باقی نہ گروتھ کے اوپر کام کر سکوں گا, نہ کوئی نیو وینچر سٹارٹ کر سکوں گا, نہ جیسے ہم ایونٹس کراتے ہیں نہ اس کو بھرپور توجہ دے سکوں گا. تو میں نے کیا کیا, میں نے BDMs بنانے شروع کیے اپنی کمپنی میں. میں نے بندے رکھے جن کی کمیونیکیشن اسکل مجھے لگا کہ تھوڑے بہت بہتر ہیں, اور ہم ان کو تھوڑا بہت ٹرین کر کے فری لانس کمیونیکیشن سکھا کے ہم ان کو یہ تمام پروفائل جو ہیں ہینڈ اوور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انیشلی میں نے ان کو ٹرین کیا, ان کو بتایا کہ آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو آپ نے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے, سیلس کیسے کلوز کرنی ہے, ٹھیک ہے, کہیں پہ کلوز نہیں ہو رہی تو اس کو فالو اپ کیسے کرنا ہے, سپورٹ کیسے دینی ہے, ٹھیک ہے, ڈیڈ لائنس کیسے میٹ کرنی ہے, ایموشنل بانڈ کیسے کریٹ کرنا ہے. پھر یہی سارے فیکٹرز جو الگوریتھمز ہوتے ہیں تمام پلیٹ فارمس کے, چاہے وہ اپ ورک کے ہیں, فائیور کے ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا, ان کو ریڈ کرنا, ان کے فورم پہ جا کے دیکھنا کہ کون سی اپڈیٹ آئی ہے, اس اپڈیٹ کا ہمیں کیا نقصان ہوگا یا کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں, ان کو سپورٹ سے کیسے بات کرنی ہے, آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہے اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے, کامنس کیسے رکھنی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیوار پہ ٹکر مار لو لیکن کلائنٹ کو کہو کہ جی بالکل ٹھیک ہے, ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے گریجولی اپنی جو ٹیم میں نے ہائر کی تھی, ٹھیک ہے, ان کو میں نے یہ کمیونیکیٹ کی, اور ان میں نے ایک پوری ایک ورٹیکل بنا دیا BDMs کا, اور ان کو پروفائلز ہینڈ اوور کر دیں. پھر دوسرا جو میں نے کیا وہ یہ کیا کہ میں نے اسپیشلائز پروفائلز کے اوپر کام شروع کیا. میں نے یہ آبزرو کیا کہ آپ جیسے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرتے ہو اور آپ بہت ساری چیزیں سیل کر رہے ہوتے ہو, جو کلائنٹ کا ٹرسٹ ہے وہ لوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر آیا ہوتا ہے, وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ ایک اسپیشلائز بندہ ہو جس کی کور 100% ویڈیو ایڈیٹنگ ہو. اب ایک بندہ ہے وہ ویب کا کام بھی کر رہا ہے, وہ بزنس کارڈ بھی بنا کے دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں ویڈیو ایڈٹ بھی کر دوں گا, ساتھ ہی کہہ رہا ہے میں اینڈرائڈ کی ڈیولپمنٹ بھی کر دوں گا. ڈائیورس گگس ہیں. تو انیشلی یہ اپروچ ورک کر رہی تھی, لیکن گریجولی اس اپروچ نے کام کرنا ختم کر دیا, کیونکہ کلائنٹ کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ یہ بندہ یہاں پہ صرف جو ہے نا سیلز جنریٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اس کی اپنی کوئی ٹیم نہیں ہے, یہ آؤٹ سورس کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے جو ہے نا کلائنٹ کا ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. تو میں نے اسپیشلائز پروفائلس کے اوپر کام شروع کیا, یعنی ہم نے ایک اسپیشلائز پروفائل بنائی جو صرف ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کرتی ہے. اس سے دو چیزیں ہیں, اس سے یہ ہوا تو ایک تو ہم نش اورینٹیڈ ہو گئے, دوسرا اس پروفائل کے بیک اینڈ پہ ایک ڈپارٹمنٹ کریٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, آبویسلی اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کی پروفائل بنا رہے ہو تو آپ کو ویڈیو ایڈیٹرز بھی چاہیے. اسی طرح ہماری ایک پروفائل ہے جو صرف کانٹینٹ کا کام کرتی ہے. صحیح ہے, تو کانٹینٹ کریشن کا ایک ڈپارٹمنٹ کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ڈپارٹمنٹل آپ کہہ لیں فری لانسنگ بھی شروع ہوگی. تو اس سے نہ صرف ہمارے امپلائیز کی جو اسٹرینتھ ہے, جو نمبرس ہیں وہ بھی بڑھے, پلس ریونیو بھی ایکسیڈ ہوا, کیونکہ کلائنٹ کو بھروسہ ہے کہ یہ جو کمپنی ہے یہ اسپیسیفکلی کام ہی ویڈیو کا کرتی ہے, تو میں جو بھی کام دوں گا وہ بھی چیزیں ہوں گی, ہو جائے گا. پھر جو تھرڈ اپروچ ہماری تھی, ہم وائٹ لیبل کی طرف گئے. ہم نے باہر کی تمام کمپنیز کو, جیسے UK کی, US کی, ہم نے ان کو ریچ آؤٹ کیا اور ہم نے کہا کہ آپ اپنا کام ہمیں آؤٹ سورس کریں, یہ ہمارا پورٹ فولیو ہے, یہ ہماری اسٹرینتھ ہے, اور یہ کلائنٹس کے ساتھ ہم آلریڈی کام کر چکے ہیں. تو اس میں سے ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا, کیونکہ پرائس کمپیریزن اگر دیکھا جائے تو UK میں بہت زیادہ ہے. وہاں پہ اگر آپ کوئی ڈیزائنر ہائر کرتے ہیں, کوئی ڈیولپر ہائر کرتے ہیں, تو وہ کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر ان کو وہاں پہ ان کو بہت ساری سوشل سیکیورٹی, انشورنس اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں بھی دینی پڑتی ہیں. تو ہمیں بڑی اچھی وہاں سے نا لیڈز ملی, اور ہم نے کمپنیز کے ساتھ وائٹ لیبل کانٹریکٹ سائن کیے. اب وائٹ لیبل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ساری کی ساری چیزیں آپ ڈیزائن کرتے ہو, بلڈ کرتے ہو, ڈپلوائے کرتے ہو, سپورٹ دیتے ہو, لیکن آپ اس کو کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ کنیکٹڈ پاکستان نے بنائی ہیں. وہ اس کمپنی کی برانڈنگ کے طور پہ وہاں پہ ڈپلوائے ہوتی ہیں. تو وہ اچھے پیسے دیتے ہیں, ہم ایز لانگ ایز دے آر پیئنگ گڈ منی, تو ہمیں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے ہوا یہ کہ بیک اینڈ پہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی, پورے ڈپارٹمنٹس کھڑے ہو گئے, سیلریز پہ آ گئے بندے, گروتھ ہونا شروع ہو گئی. تو جو آپ کو اسماعیل نے بتایا تھا نا, وہ یہ سارے ٹرانزیشن فیز تھے. تو میں اکثر جو ابھی بھی اگر ابھی ہم جیسے بیہائنڈ دا کیمرہ بات کر رہے تھے کہ فری لانسرز اپنا ٹرو پوٹینشیل ابھی تک اچیو نہیں کر پا رہے. وہ اسی لیے نہیں کر پا رہے کہ وہ اسی سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں جس سائیکل میں پھنسا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب ایک فری لانسر جو ہے اس کو رات کو بیٹھ کے کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن بھی کرنی ہے, جو آلریڈی کلائنٹ ہیں اس کے نئے کلائنٹس بھی ہینڈ کرنے ہیں, اس کے پاس جو چیزیں نئی کیوریز آ رہی ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے, کوئی پروجیکٹ پوسٹ ہوا ہے تو اس پہ بھی بیٹ کر رہے ہیں, اور جو پروجیکٹ لیا ہوا ہے اس کو بھی اس نے کمپلیٹ کر کے ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے. تو وہ اس 18 گھنٹے کی سائیکل سے نکل نہیں پا رہا.
صحیح. ٹھیک ہے نا. اور اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ لکیلی میں نے بڑا ارلی اسٹارٹ لیا تھا اور میں نے جابس بھی کی. ٹھیک ہے, میں نے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی جاب کی, میں نے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی جاب کی, میں UNDP کے ساتھ بھی رہا, میں گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ بھی رہا. تو میری جو گرومنگ ہوئی ہے اس میں مجھے ایک بزنس کو رن کرنے کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں, چاہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ہو, چاہے وہ مارکیٹنگ کا ہو, چاہے وہ ٹیک سائڈ کا ہو, چاہے آپ کہہ لیں کہ مینیجریل ریسورسز کا ہو. ٹھیک ہے, تو وہ ساری کی ساری چیزیں مجھے وہاں سے سیکھنے کا موقع ملا اور وہی ساری کی ساری چیزیں میں نے اپنے بزنس میں امپلیمنٹ کی. تو ابھی پاکستان میں فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی بچہ اسٹڈی کے دوران یا اسٹڈی کے بعد فری لانسنگ شروع کر دیتا ہے, تو اس کو وہ تمام چیزیں, وہ ٹرمینالوجیز پتہ ہی نہیں ہوتی, نہ اس کو مارکیٹنگ کرنی آتی ہے, نہ اس کو فائنینشیل لٹریسی کا پتہ ہوتا ہے, نہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی جو ریسورس ہے اس کو ہائر کیسے کرنا ہے, کون سے کرائٹیریاز ہیں. ٹھیک ہے, جن کی بیس کے اوپر مجھے دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ میرے لیے پرفیکٹ کینڈیڈیٹ ہے. ٹھیک ہے, تو نہ ان کو HR کے کوئی سولوشنس پتہ ہوتے ہیں, نہ ان کو امپلائیز ریٹینشن پتہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ سروائیول ان کا جو ہے نا بڑا مشکل ہو گیا. تو ابھی میری جو پرسنل کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں ایکسلریشن اینڈ گروتھ کے اوپر. اوکے, پاکستان میں اس وقت نا 4 ملین فری لانسرز ہیں اور انفارچونیٹلی وہ سارے کے سارے ایک اسٹیپ پہ جا کے کھڑے ہو گئے. کون سے اسٹیپ پہ؟ اسٹیپ 1 پہ. اس سے آگے نہیں بڑھ رہے. اس سے آگے نہیں بڑھ رہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا اپنی پوڈ کاسٹ میں بھی یا ڈفرینٹ لوگوں کی آپ نے ویوز دیکھے ہوں گے جس میں انہوں نے کہا کہ جی مارکیٹ بڑی سیچوریٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, نیو بیز نہیں آ سکتے فری لانسنگ میں. اب وہ مارکیٹ سیچوریٹ اسی وجہ سے ہو گئی ہے کہ وہ جتنے کے جتنے فری لانسرز ہیں وہ سارے کے سارے اسٹیپ 1 پہ کھڑے ہو گئے, وہ اسٹیپ 2 پہ جا ہی نہیں رہے. فار ایگزامپل واٹ از اسٹیپ 2؟ فار ایگزامپل پاکستان میں جو سب سے زیادہ سروس فری لانسرز دیتے ہیں وہ گرافکس ہی دیتے ہیں. صحیح ہے. اب اس میں وہ بڑی بیسک لیول کی سروسز دے رہے ہیں جس میں وہ بزنس کارڈ ڈیزائن کر کے دے رہے ہیں, فلائر ڈیزائن کر کے دے رہے ہیں, لوگو بنا کے دے رہے ہیں. اب وہی گرافک ڈیزائنر اسٹیپ 2 پہ نہیں جا رہا جہاں پہ وہ UI UX کا کام کرے. ٹھیک ہے نا, جہاں پہ وہ ویب اپلیکیشنز ڈیزائن کرے یا وہ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز ڈیزائن کرے یا وہ آئیکنز بنا کے دے, تو وہ اسٹیپ 2 کے اوپر ٹرانسفارم ہی نہیں کر رہا. تو انلیس اینڈ انٹل کہ یہ 4 ملین فری لانسرز ٹرانسفارم نہیں کریں گے تو مارکیٹ آپ کو لگے گا اسی طرح ہی سیچوریٹڈ ہے. ٹھیک ہے, جب بھی ہم کسی نیو بی کو ریکمینڈ کرتے ہیں نا کہ آپ کوئی پلیٹ فارم جوائن کرو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے جا کے پوٹینشیل اور کمپٹیشن دونوں چیزیں دیکھنی ہیں. اگر پوٹینشیل بھی زیادہ ہے اور کمپٹیشن بھی زیادہ ہے تو آپ کی وہ نش نہیں ہے, آپ اس کے اندر سروائیو نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ بالکل نیو بھی ہو, آپ کی پلیٹ فارم کے اوپر کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں عمران ہے جو پچھلے 8 سال سے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب عمران اپنی گروتھ کے اوپر کام نہیں کر رہا. عمران کو یہ لگ رہا ہے کہ میں جو $3,000 مہینے کے کما رہا ہوں یہ میں ساری زندگی کماتا رہوں گا. لیکن اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے جیسپر آیا تھا, ایک کانٹینٹ کریشن کا ٹول آیا تھا کانٹینٹ رائٹنگ کا, تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں 30% جابس ختم ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے, تو آپ سوچ لیں یہ جو چیٹ GPT آیا ہے, ٹھیک ہے, یا آؤٹ آف جاب, ہاں جو مڈ جرنی آیا ہے, یا جو باقی AI کے ٹولز آ رہے ہیں جس میں آپ بیٹھ کے ایک سنگل کلک کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں, اسٹاک امیجز بنا رہے ہیں, تو کتنی زیادہ جابس جو ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گی. انلیس اینڈ انٹل کہ یہ فری لانسرز اپنے آپ کو گرو نہیں کریں گے, ٹرانسفارم نہیں کریں گے, اسٹیپ 2 کی طرف AI کو اڈاپٹ نہیں کریں گے. ایڈاپٹیبلٹی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. پرانے زمانے میں ہم کہتے تھے نا محنت کرو کامیاب ہو جاؤ گے. آج کے دور میں یہ ہے کہ آپ جتنی جلدی اس چیز کو اڈاپٹ کر لو گے آپ کی گروتھ اتنی تیزی سے ہوگی. AI کو آپ جس بھی فیلڈ میں اس فیلڈ میں آپ AI کے علاوہ بھی دیکھیں ڈیٹا سائنس کے بارے میں لوگ بات ہی نہیں کرتے تھے. ڈیٹا انالیٹکس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے. ان کو لگتا تھا یہ جو ڈیش بورڈ ہمیں دیا گیا ہے, یہ جو فیس بک کا ڈیش بورڈ ہے جہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہماری جو آڈینس ہے ان کا بیہیویئر کیا ہے, ان کا ایج گروپ کیا ہے, کون سے علاقے سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہی ڈیٹا اٹھا کے آپ کسی لوکل ای کامرس والے کو دے دیں تو اس کو پتہ چلے گا کہ اچھا لاہور کی سب سے زیادہ آڈینس ہے تو میں لاہور کی آڈینس کو ٹارگیٹ کر کے میں پروڈکٹ سیل کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس جو میجورٹی آڈینس ہے وہ لاہور کی ہے. یا کسی لوکل ای کامرس والے کو دے دیں, وہ دیکھے گا کہ جی میرے پاس جو خواتین کی تعداد ہے وہ 72% ہے, تو وہ خواتین ریلیٹڈ پروڈکٹ آپ کی سیل ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. تو ڈیٹا سائنس کو ہم جتنی جلدی اڈاپٹ کریں گے, مشین لرننگ کو جتنی جلدی اڈاپٹ کریں گے, AI پہ جتنی جلدی آئیں گے اتنی جلدی ہم گرو کریں گے. اور پلیٹ فارمز ہمیشہ ایوالو ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اب پلیٹ فارمز کے ایوالو ہونے کے پیچھے بھی جو کارستانی ہے وہ ہماری خود کی ہے. ٹھیک ہے نا. اکثر آپ فیس بک پہ دیکھتے ہوں گے لوگ فائیور کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, اپور کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ پلیٹ فارم تو کبھی بھی برا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پلیٹ فارم نے دونوں سائڈ کے جو کیا کہہ لیں بینیفٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اس کی ایک میں آپ کو مثال دوں کہ انیشلی فائور پہ یہ ہوتا تھا کہ جس کے سب سے زیادہ ریویوز ہوتے تھے نا وہ سب سے زیادہ رینک ہوتا تھا. صحیح ہے. تو پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, یہ جو سراؤنڈنگ کے کنٹریز انہوں نے ریویوز خریدنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. تو فائور کو پتہ چل گیا, آبویسلی دے آر رننگ اے ہیوج کمپنی. ٹھیک ہے. پھر ایک ٹرم بڑی پاکستان میں وائرل ہوئی, VVRO. What is that? ٹھیک ہے. اب VVRO stands for very very real order, which is a fake order. اچھا, very very real order. But it's a fake order. It is a fake order. ہاں. Why don't they call it very very fake order? اب VVRO کے اوپر پروفائل رینکس ہونا شروع ہوگی. اچھا. VVRO میں یہ ہوتا تھا کہ ایک کلائنٹ آپ کو پتہ ہے, آپ نے اس کو پیسے دے دیے, میں نے عمران کو, کہ عمران میری پروفائل کے اوپر نا آپ نے آرڈر کرنا ہے. لیکن اب آرڈر کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ پہلے میرے گیگ کو سرچ کرو گے. سرچ کرنے کے بعد آپ میرے پاس ان باکس میں آؤ گے, ان باکس میں میرے سے کمیونیکیشن کرو گے, اور جو ہماری آپس کی آلریڈی ڈیل ہوئی ہوئی ہے, یعنی جو فکس ہوا ہے, وہ ہم آرڈر آپ مجھے کر دو گے اور آپ مجھے ریویو دے دو گے. ٹھیک ہے. اور ریویو دینے کے بعد آپ مجھے پرائیویٹ فیڈ بیک بھی اچھا دو گے, تاکہ فائور کو یہ لگے کہ یہ جو بندہ اس کے پاس آیا تھا یہ آرگینکلی آیا تھا, اس کی آپس میں کوئی نہیں, کیونکہ سرچ کر کے آیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو ڈائریکٹ ان باکس میں نہیں آیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو انہوں نے ٹرم کیا کہ یہ ویری ویری ریئل آرڈر ہے. نائس. وچ از اے فیک آرڈر. اوکے. تو اس میں جو فائور بیچ میں لے کے جاتا ہے 20%, وہ تو لے کے جاتا تھا فائور, تو وہ یہ جیب سے دیتا تھا جس کا گگ ہوتا ہے. ہاں جی, جو ہوتا ہے, یعنی اگر آپ نے $10 کا آرڈر کروانا ہے تو آپ $15 دیتے تھے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس میں فائور کی فیس بھی ہوتی تھی, پلس وہ اپنا کمیشن بھی لیتے تھے کہ وہ آپ کو یہ سارا پروسیس کر کے دیں گے. صحیح. تو جس وقت فائور کو اس چیز کا پتہ چلا تو فائور نے 1 لاکھ کے قریب پروفائل جو ہیں وہ بین کر دی, اڑا دیں. تو پلیٹ فارمس جو ایوالو ہوتے ہیں, بیسیکلی آپ جو اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہو, اس کی انٹیگریٹی کو جو ہرٹ کر رہے ہوتے ہو, تو پلیٹ فارمس ہمیشہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. انہیں جو ٹرمز آف سروس ہیں ان کو انہوں نے اس کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. اکثر بچے یہ کہتے ہیں ہماری پروفائل ڈسیبل ہوگی, ہم نے کچھ نہیں کیا. کیا ہوا ہوتا ہے؟ ہاں, کچھ نہیں کیا. اب ہم جس وقت جاتے ہیں ڈیپ ڈاؤن جاتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں اچھا کیا تھا, یہ تھا, وہ تھا, پتہ چلتا ہے ان کی اپنی غلطی ہوتی ہے. تو اتنا بڑا پلیٹ فارم جو ہے نا, آپ کو تو جانتا بھی نہیں ہے, عمران کو تو جانتا بھی نہیں ہے نا. عمران کے ساتھ اس کی پرسنل کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمران کی پروفائل کو ہی بین کرے گا, انلیس کوئی کلائنٹ رپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا. آپ نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی, آپ نے اس کو ڈیلیور نہیں کیا. ٹھیک ہے. ہم پاکستانی اوور کمٹمنٹ کرنے میں ویسے ہی ماشاء اللہ, کیونکہ ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم سیل جنریٹ کر لیں, ہمارا فوکس یہ نہیں ہوتا کہ ہم کلائنٹ ارن کر لیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ساری کی ساری چیزیں پورا فنل ہے. ٹھیک ہے. جس کے اوپر پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی بھی بات نہیں کرتا. پاکستان میں جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ایک تھمبنیل کہ آپ یہ کام کریں اور مہینے کانوا پہ جائیں, ہاں کانوا سیکھیں. کینوا از ناٹ اے بیڈ تھنگ, دیکھیں نہیں سیکھیں اور ایک مہینے میں اتنا تک کمائیں. بس مطلب جو میں اکثر نا اپنی ٹاکس میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں نا اپنی جو یوتھ ہے, جو ہماری آڈینس ہے, ان کے ساتھ نا اب سچ بولنا شروع کرنا چاہیے. کرنا چاہیے. ہاں کرنا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ حقیقت ہے, ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے اور اس کا سلوشن بھی ہے. چلے آپ حقیقت تھوڑا بتا دیں کہ ہم وہ کون سے جھوٹے جو بولتے ہیں لوگوں کو. ہم بہت سارے جھوٹ, آپ جتنی مطلب جو گورو ہیں آج کل. اچھا آپ یوٹیوب کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ میک منی لکھیں, میک منی آن لائن, تو آپ کو جتنی بھی ویڈیوز رہیں, ایک تو میں نے دیکھی تھی نا خطرناک والی, یہ تھی کہ بیڈ پہ لیٹ کے آپ 6,000 روپے کمائیں گھنٹے میں موبائل. اس نے بتایا نہیں لیٹنا کس کے ساتھ ہے. تو اب آپ دیکھ لیں یہ سارے جھوٹ ہے نا. مطلب آپ ابھی میک منی آن لائن لکھیں. ہم بچوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یوٹیوب جو ہے نا دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, آپ ہر چیز وہاں سے سیکھ سکتے ہیں, لٹرلی بہت کچھ. لیکن جس طرح وہ لکھتے ہیں ہاؤ ٹو ارن منی آن لائن, تو ان کے پاس جو پہلے 25 کانٹینٹ آتے ہیں اس کے اوپر تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بچے کو شروع سے ہی جو ایک عادت لگتی ہے شارٹ کٹ کی, ٹھیک ہے, وہ اسی کے اوپر ہی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں کتنے سارے B4U اسکیمز ہوئے, فلانے اسکیمز ہوئے. وہ اسکیمز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ انیشلی دیکھتا ہی ان چیزوں کے, اس کو لگتا ہے کہ اچھا یار یہ ایک مہینے کے اندر $5,000 یہ کما رہا ہے تو میں کیوں نہیں کما سکتا. تو سچ یہ بولنا ہے. اب فار ایگزامپل میں اگر کسی کو فائور سکھاؤں گا نا, یا میں کسی کو فری لانسنگ سکھاؤں گا, تو میں اس کے 6 مہینے لوں گا. میں کہوں گا یار آپ اپنے 6 مہینے مجھے دے دو, 6 مہینے کے بعد آپ کی سکسیس کی ذمہ داری میری ہے. ٹھیک ہے. لیکن بچے کے پاس پیشنس ہی نہیں ہے 6 مہینے کا. وہ تو کہتا ہے وہ فلانا ہے, نبیل ہے, جو 15 دن کے اندر گارنٹی دے رہا ہے کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے کمانا سکھا دوں گا. اب آپ خود سوچیں کہ بچہ میرے پاس 6 مہینے لگائے گا یا نبیل کے پاس 15 دن لگائے گا. تو سب سے پہلے تو یہ سچ بولنا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جس کا ہم بالکل ایک بوند قطرہ جسے ہم کہہ رہے ہیں نا, ہم وہ لے کے آ رہے ہیں.
ٹھیک ہے. پاکستان میں گیمنگ اسٹوڈیوز نہیں ہے, اینیمیشن اسٹوڈیوز نہیں ہے, اے آئی کے اوپر کام نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, مشین لرننگ کے کوئی کام نہیں ہو رہا. وی آر دا لیگرز نا, ہم آخر میں وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز لانچ ہوتی ہے فیس بک پہ, انسٹا پہ, تو وہ پاکستان میں بعد میں آتی ہے, یورپ میں, امریکہ میں پہلے جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی اے آئی جو ہے نا تب آئے گا جب وہاں پہ سب کچھ اے آئی کر رہا ہوگا, اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہیں گے. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ فیوچر میں آئے گا, وہ آلریڈی آ چکا ہے واقعی میں. ہم تو جی رہے ہیں اب اس کو. کیونکہ میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی میں بہت سی چیزوں میں انفلوئنس اے آئی کا ہے. مثال کے طور پہ میں فون کھولتا ہوں, اس کے اوپر ایڈز آتے ہیں, وہ اے آئی چوز کرتے ہیں کس کو کیا دکھانا ہے. میرا ایون جو میرا کام ہے اس کے اندر بھی ایون مطلب کچھ میسیجز جو مجھے انویٹیشن بھیجنے ہوتے ہیں نا کسی کو فالو, آپ کے ساتھ تو یہ تھا کہ میسج کیا جانی آ جاؤ, لیکن جس کو میں نہیں جانتا تو اس کو اے آئی مجھے میسج بنا کے دیتا ہے کہ یار یہ میسج, تو اس کو میں تھوڑا سا موڈیفائی کر کے بھیجتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کا جو ٹائٹل ہو گئے وہ سجیشنز ہو گئے, ڈسکرپشن آپ جنریٹ کر سکتے ہیں, سارے کرتے ہیں. یوٹیوب کے سب ٹائٹلز جنریٹ کر سکتے ہیں, کی ورڈز ہو گئے, ہیش ٹیگز ہو گئے, ساری چیزیں آپ کو. بالکل ایسے ہی. یہ مجھے بتائیں, ہو از یور فیوریٹ, غریبو یا امیرو؟ دونوں نہیں ہیں. کیوں؟ میں نے کہا نا, ان دونوں نے بڑی, نہ غریبوں نے نہ امیروں نے, نہ ملینیرو ہاں اور غریبو نہیں. جو آزاد چائے والا صاحب کا کام ہے نا, وہ تو اوبویسلی بڑی عرصے سے دیکھیں. انیشیلی دوسری شادی ہوئی ہے آپ کی؟ ہاں دوسری شادی ہوئی ہے؟ نہیں اس نے ایک ایپ بھی بنایا تھا نا, وہ ایک ویب سائٹ تھی ان کی, اس کے اوپر انہوں نے فتویٰ, سیکنڈ وائف, ہاں, تو وہ سیکنڈ کپ کے ساتھ سیکنڈ وائف تھا. تو اینی ویز میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں انیشیلی نا کسی بھی انڈسٹری کو جس وقت آپ نے ڈسرپٹ کرنا ہوتا ہے نا, تو پہلا فیز ہمیشہ اویئرنیس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں کو آگاہ کیے بغیر آپ ان کو اگلی سیڑھی کے اوپر نہیں لے جا سکتے جہاں پہ آپ نے ان کو گرو یا ایکسیلریٹ کروانا ہے. تو یہ آزاد بھائی ہو گئے, شام بھائی ہو گئے, عمران علی دینا ہو گئے, یا جتنے بھی ہمارے سوشل انفلوئنسرز ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے, بیسکلی ان لوگوں نے بہت بڑا احسان کیا ہے اس کمیونٹی کے اوپر کہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ اتنی ریئلائزیشن کروا دی ہے کہ آن لائن بھی پیسے کمائے جاتے ہیں. ہم نے جس وقت اسٹارٹ کیا تھا, بلیو کریں آج سے 10-12 سال پہلے, تو لوگ یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ بھائی کوئی ڈالر بھی. 2012 میں آئی ریممبر کہ ریحان بھائی بولتے تھے اس بارے میں. ہاں ریحان بھائی بولتے تھے, اور یہ جو جتنے آپ نے نام لیے نا, یہ ہشام بھائی جو ہے نا وہ اس کے ریحان بھائی کے تھرو میں نے بالکل آئے تھے. میرے خیال سے وہ ریحان بھائی ہمیں بتاتے تھے کہ وہ فیس بک پہ بھی جو ہے نا وہ ان کے بناتے تھے سارا سین. تو میں اس چیز سے کریڈٹ ان کو دیتا کہ انہوں نے وہ ان کا بڑا. ریحان بھائی نے تو جو ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ آگے اپنی ایک پروڈکٹس بنا دی ہیں نا, چاہے وہ ہشام بھائی کی صورت میں ہے, چاہے آزاد کی صورت میں ہے, یا جیسے ہمارے وہ عثمان چوتائی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, یہ چوتائی صاحب ہیں, یہ سارے کے سارے بیسکلی ریحان بھائی کی موٹیویشن ہی دی ہوئی ہے کہ وہ سارے کے سارے اس کاز کو لے کے چلیں. اور میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کہ بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں کا اس کمیونٹی کے اوپر کہ انہوں نے یہ ٹرسٹ مینٹین کیا ہے, بلڈ کیا ہے کہ آن لائن فیلڈ بھی ہے اور اس کے اندر پیسے بھی بنائے جا سکتے ہیں. اب آزاد بھائی نے انیشیلی اویئرنیس کریٹ کی ہے. اب جو سیگمنٹ ہے نا, جس سیگمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ گروتھ اینڈ ایکسیلریشن کا سیگمنٹ ہے. اب ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ باہر کے ممالک کے ساتھ کمپیٹ کریں تو ہمیں اپنی رفتار ملٹی پلائی کرنی پڑے گی. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ جی وہاں پہ 20 سال پہلے آئی تھی تو یہاں پہ 10 سال بعد آئی ہے. ہمیں پتہ چل گیا 10 سال بعد آئی ہے, تو ابھی ہمیں 10 سال کی رفتار سے کام کرنا پڑے گا تاکہ ہم ایٹ لیسٹ ان کے قریب تو پہنچ جائیں نا. ٹھیک ہے, ہم اتنا تو سروائیو کر لیں کہ ہم ان کی جو اکانومی میں کنٹریبیوشن ان کا ہے ہمارا بھی ایکولی اتنا ہو جائے یا اس سے تھوڑا سا کم ہو جائے. تو اس کے لیے 2 ہی اسٹریٹجیز ہیں, یا آپ کو گرو کرنا ہے یا آپ کو ایکسیلریٹ کرنا ہے. اب اس میں جو زبردست کام ہو رہا ہے نا, وہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ پاشا, جو پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز کی ایسوسیشن ہے, انہوں نے ابھی ریسنٹلی 1 سال سے 2 سال سے جو پاکستان کی ٹیک کمپنیز ہیں نا, ان تمام کمپنیز کو باہر لے جانا شروع کیا. چاہے وہ لندن ٹیک ویک ہے, چاہے وہ کوئی اور لیپ ہو رہا ہے سعودی عرب میں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہاں کی کمپنیز کو ایکسپوجر ملتا ہے, انہیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ پوری ایک ورٹیکل ہے جس کے اندر ہم کام کر سکتے ہیں. پاکستان میں 65% نوجوان ہیں, اگر ہم انہی کو ہی ریموٹلی کنیکٹ کروا دیں باہر کی کمپنیز کے ساتھ تو وہ بھی تو کنٹریبیوشن الٹیمیٹلی آپ کی اکانومی میں ہی آئے گا نا, ظاہر سی بات. تو یہ ان لوگوں نے بڑا اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے جس میں ایکسپوجر دے رہے ہیں, ان کا نیٹ ورک بلڈ ہو رہا ہے, ان کی گرومنگ ہو رہی ہے. جیسے اب میں فری لانسنگ کی بات کر رہا ہوں, ایک فری لانسر وہ 18 گھنٹے کام کر رہا ہے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوکل ای کامرس بھی ایک چیز ہوتی ہے. لیکن جب وہ اس قسم کی کسی کمیونٹی کا حصہ بنے گا, کسی ایونٹ میں جائے گا, کسی نیٹ ورکنگ میٹ اپ میں جائے گا, تو اس کو پتہ چلے گا, ایک عمران سے ملے گا, پتہ چلے گا یہ تو نا وہ سیمسنگ کی تھیمز بناتا ہے. اب میں لٹرلی ایک بندے سے مل رہا ہوں, وہ پاکستان میں بیٹھ کے سیمسنگ موبائل کی تھیمز بناتا ہے,
اور میں نے آج تک یہ سروس نہیں سنی. وہ جھنگ سے تعلق ہے ان کا. اچھا. عقیل نام ہے, عقیل عباس, میں ڈیفینیٹلی مینشن کروں گا. اور وہ سیمسنگ کی تھیمز بناتا ہے. اس نے مجھے بتایا کہ میری تھیمز کتنی دفعہ فیچر ہوتی ہیں, اور میں نے کبھی نہیں سوچا کہ موبائل کی تھیمز بھی سیل ہوتی ہیں. سو جس وقت آپ ان کمیونٹیز کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, آپ کی گرومنگ ہوتی ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے, ویژن براڈ ہوتا ہے. اٹ از لائک اے سی کے اندر بہت قسم کے اسکلز آپ بیچ سکتے ہیں, آپ کام کر سکتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. یہ بتائیں آپ 8 سال سے کر رہے ہیں ایونٹس وغیرہ, تو یہ ایک ایونٹ پہ خرچہ کتنا آتا ہے, اینڈ ہاؤ ڈو یو گیس مینیج دیٹ؟ اچھا, انیشلی کیونکہ ہم ہمیشہ جب بھی کسی ایونٹ میں جاتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں اسکرینز اور اسپیکرز اور مائک اور ششکے ہوتے ہیں نا جگہ جگہ, تو ہمیں لگتا ہے بھائی بہت پیسہ لگا ہے. تو یہ اس پہ کتنا آتا ہے, کس طرح آرگنائز کیسے کرتے ہیں, تھوڑا سا دیکھیں. کنیکٹڈ پاکستان کانفرنس کا ہم نے آغاز کیا تھا 2016 میں. ہم نے 2016 میں پہلی کانفرنس کرائی تھی. ہماری کمپنی کو 1 سال ہوا تھا. ہم نے 1 سال میں الحمدللہ بڑی اچھی اچیومنٹس حاصل کی تھی. تو ہمارا یہ تھا کہ ہم ایک سیلیبریشن کرتے ہیں, اور 1 سال بھی ہو گیا, اینیورسری سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اس میں جیسا کہ ہماری برین اسٹارمنگ ہوئی کمپنی میں, تو ہم نے اس میں سجیسٹ کیا کہ کیوں نہ اس سکسیس کا حصہ جو ہے نا وہ کمیونٹی کو بھی بنایا جائے, اور جو چیز ہم نے اچیو کی ہے لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ اگر آپ اس رستے کے اوپر چلتے ہو تو یہاں پہ سکسیس مل سکتی ہے, کیونکہ ہم یہ چیز کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ کنیکٹڈ پاکستان کے پیچھے جو ویژن تھا, میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک انڈیویجول اگر چاہے, یعنی ایک انفرادی, ایک جس کو ایک کہتے ہیں, وہ اگر چاہے اور اپنی لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہتے وہ کتنی بڑی تبدیلی لے کے آ سکتا ہے. کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ہم ہمیشہ ہر چیز کے لیے نا دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا جی مجھے اچھے اسکول میں پڑھائی مل جاتی تو شاید میں کامیاب ہو جاتا, بھائی مجھے باہر بھیج دیتا تو میں کامیاب ہو جاتا. ٹھیک ہے. یا سرکار پہ ڈال دیتے ہیں الٹیمیٹلی. تو میں یہ ٹیسٹ آؤٹ کرنا چاہتا تھا کہ ہم جس تبدیلی کی بات کرتے ہیں, جس گروتھ کی بات کرتے ہیں, اگر ایک بندہ چاہے تو وہ اپنی لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے کیا کر سکتا ہے. تو ہم نے کنیکٹڈ پاکستان کانفرنس کو بیسکلی شروع کیا یہ ٹیسٹ آؤٹ کرنے کے لیے. اور انیشلی کیونکہ کانفرنس کا اسکیل اتنا بڑا نہیں تھا, 8-10 لاکھ روپے میں کانفرنس ہو جاتی تھی, تو ہم نے انیشلی خود ہی کرانی شروع کی. اچھا, اسٹارٹ میں خود ہی جیب سے کرانی شروع کی. 21 میں جا کے جیسا کہ ہم نے جناح کنونشن سینٹر میں یہاں پہ کروائی, اور کوئی تقریباً 25,000 سے 30,000 لوگوں نے اس کانفرنس کو اٹینڈ کیا. وہاں پہ ایکسپو بھی ہو رہی تھی, وہاں پہ ورک شاپس بھی ہو رہی تھی, وہاں پہ مین ہال بھی بھرا ہوا تھا, باہر بھی لوگ ویٹنگ اس میں کھڑے ہوئے تھے. وہاں پہ ہماری جو کانفرنس کا اسکیل ہے نا وہ بڑا ہو گیا. اوکے. اور اس کی جو کاسٹ ہے نا وہ تقریباً 85 لاکھ 1 کروڑ تک پہنچنی شروع ہو گئی. اس وقت ہم نے پھر ریچ آؤٹ کرنا شروع کیا ڈفرینٹ اسپانسرس کو کہ جی ہمارے ساتھ آپ اس ویژن میں آئیں, ٹھیک ہے, آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اور جو لاسٹ ہم نے لاہور میں کرائی کنیکٹڈ پاکستان کانفرنس 22, اس میں تقریباً 30,000 سے 40,000 لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی 3 دن کے اندر. ٹھیک ہے. اب ہم نے بہت سارے سیگمنٹس بنا دی ہیں اپنی کانفرنس کے. اس میں نہ صرف کی نوٹ ٹاکس ہوتی ہیں, پینل ڈسکشنز ہوتی ہیں, Q&A سیشنز ہوتے ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں. ورک شاپس کا مقصد یہ ہے کہ ماسٹر ٹرینرز آتے ہیں اور 1 گھنٹے آپ کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں, اور آپ کو وہ چیز بتاتے ہیں جو چیز انہوں نے خود اچیو کی ہے. یعنی ایکسپرٹس جو انڈسٹری کے ہیں وہ آ کے آپ کو A to Z وہ فارمولہ بتا کے جاتے ہیں, جس سے آپ وہ A to Z اپلائی کر کے اپنی لائف بھی بہتر کر سکتے ہیں. پلس ہماری ایک کرکٹ لیگ ہوتی ہے کنیکٹڈ کرکٹ لیگ کے نام سے, اس میں ہم جو ٹیک کمپنیز ہیں ان کے میچز کرواتے ہیں. اس کے علاوہ میوزک فیسٹیول ہوتا ہے. تو یہ ایکسپو ہوتا ہے ہمارا, تقریباً 300-400 کمپنیز اس کے اندر آتی ہیں, اپنی پروڈکٹس وہاں پہ ڈسپلے کرواتی ہیں. ٹریننگ کمپنیز آتی ہیں, سافٹ ویئر ہاؤسز آتے ہیں, جو ینگسٹرز ہیں وہاں پہ ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا ہے. جتنے بھی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں وہ ہنٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھے ریسورسز کو, وہ وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. اس طرح انویسٹر لاؤنج ہوتا ہے ہمارا, VIP لاؤنج ہوتا ہے, اسپیکرز کے ساتھ 1-to-1 سیشنز ہوتے ہیں. تو بہت سارے سیگمنٹس اس کے اندر ہوتے ہیں. تو انیشلی تو میں نے جیسے بتایا خود ہی کرتے تھے پاکٹ سے. لاسٹ ایئر ہم نے اسپانسرز بھی لیے, لیکن ابھی تک پروفیٹیبل اس میکینزم میں ہم لوگ نہیں جا سکے. ہوپ فلی کنیکٹڈ پاکستان کانفرنس جو ہم 23 نومبر میں کرانے جا رہے ہیں, تو لیٹس سی اس میں دیکھیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. تو اس میں مطلب یہ کہ بڑے اسپانسرز آئیں گے ہوپ فلی. دیکھیں اور کیا اسلام آباد میں کرانے کے اسلام آباد میں دیکھیں یہ ایک ایونٹ جو ہو رہا ہوتا ہے نا اس میں ہر بندے کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ بلیو نہیں کریں گے کہ جو 30-40 ہزار بندہ اگر ہم نے لاہور میں اکٹھا کیا تھا تو 30-40 ہزار لوگوں نے وہاں پہ اسٹے بھی کیا کسی ہوٹل میں, وہاں پہ کھانا بھی کھایا. تو پورے ایک اکانومی کی سرکولیشن ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر جو وہاں پہ ایگزیبیٹرز آئے تھے ان کو اپنی ٹارگیٹ آڈینس مل گئی. ٹھیک ہے. تو کافی سارے لوگ اپنی بینیفٹس وہاں پہ گین کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی لوکنگ اپ کے انشاءاللہ 23 میں ہوپ فلی اس سے زیادہ بہتر چیزیں کر سکیں گے. لیکن جو اب ہم نے اپنا میکینزم ہے, جو ویژن ہے, اس کو ہم نے گروتھ اینڈ ایکسلریشن پہ شفٹ کر دیا.
صحیح. کیونکہ اب پاکستان میں جو کہ ایک اچھی بات ہے بہت زیادہ ایونٹس ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہر دوسرے دن ایک کانفرنس ہو رہی ہے, ہر دوسرے دن ایک سمٹ ہو رہا ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ لوگ الٹیمیٹلی ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں. میرے خیال سے ایک کاز میں ایک اچھے کام میں جو ہے نا کمپٹیشن بہت لازمی ہے, اچھی بات ہے. خیر اس میں کمپٹیشن تو کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں میری ریچ کتنی ہوگی, میں لاہور چلا جاؤں گا, میں پشاور چلا جاؤں گا, لیکن میں ڈی آئی خان تو نہیں جا سکتا نا. تو ڈی آئی خان میں اگر ایک ایونٹ ہو رہا ہے تو دیٹ از اے ریئلی گڈ تھنگ. انہوں نے دیکھا ہے, انسپریشن لی ہے, چاہے کنیکٹڈ پاکستان سے لی ہے, کسی بھی کانفرنس سے لی ہے, لیکن اگر وہ اپنے علاقے میں ایونٹ کروا رہے ہیں تو ہمارا الٹیمیٹ مقصد تو پورا ہو رہا ہے نا. ہمارا الٹیمیٹ مقصد یہ تھا کہ پورے پاکستان میں ایک چین کریٹ ہو جائے جہاں پہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی پاکستان میں بھی جابس نہیں ہیں, ہم اس فائنینشیل کرائسس سے گزر رہے ہیں اور دس از دا وے آؤٹ. اور یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ آپ کو کوئی بلڈنگ چاہیے, ٹھیک ہے, نہ آپ کو باہر سے کوئی مشینری امپورٹ کرنی ہے, آپ نے ایک سمپل موبائل, لیپ ٹاپ, انٹرنیٹ کے ساتھ کام کرنا ہے, تو وچ از اے ریئلی گڈ تھنگ. لیکن اب ہم نے سی پی سی, کیونکہ یہ بہت زیادہ اویئرنیس ہو رہی ہے, تو ہم سیکنڈ اسٹیپ پہ چلے گئے. ہم نے اب یہ کر دیا کہ ہم گروتھ اینڈ ایکسلریشن پہ کام کریں گے. ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ بھئی جو گیمنگ انڈسٹری ہے دنیا میں اس کا کیا اسکوپ ہے, اینیمیشن کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے, ٹھیک ہے, اے آئی کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے, ٹھیک ہے. تو ہم ان چیزوں کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ. یہ بتائیں کہ پاکستان میں ایک یونیکارن کریم میرے خیال سے نکلی تھی, اور وہ بھی اوبر نے خرید لی پھر بعد میں. مطلب اتنی باتیں ہوتی ہیں, اتنا کچھ ہوتا ہے, لیکن کچھ آؤٹ کم نظر نہیں آ رہا, بہت ہی ریئر ہے میرے خیال سے. تو کیا کس کو وہ قصوروار ٹھہرائیں گے, جو انٹرپرینورز ہیں, جو کمیونٹی, یا حکومت؟ دیکھیں ہمارے یہاں پہ نا انفارچونیٹلی کافی ساری چیزیں جو قصوروار جن کو ہم ٹھہرا سکتے ہیں, خود کو بھی ٹھہرا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو ہمارے یہاں کے سرکمسٹانسز ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ برین اسٹارمنگ کوئی نہیں ہوتی. میں نے میجورٹی کمپنیز دیکھی ہیں, ان کا کوئی ڈے ہی ڈیڈیکیٹ نہیں ہوتا جس دن بیٹھ کے نا وہ صرف ڈیزائن تھنکنگ کے اوپر کام کر سکیں, کوئی نیا آئیڈیا برین اسٹارم کر سکیں, ٹھیک ہے. تو وہ کیسے گرو کریں گے؟ اب اس کی چھوٹی سی ایک ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ مجھے ایک دفعہ بلایا گیا گوگل ڈیولپرز کمیونٹی میں, اور مجھے کہا گیا کہ ان کو نا فری لانسنگ سکھائیں. اب جب میں وہاں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جب ایک چیز بنا سکتے ہیں, بلڈ کر سکتے ہیں, یو آر دا کوڈر, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو سروس کیوں دینا سکھاؤں؟ مطلب آپ کو سونے کا کشکول دیا, اس میں بھی آپ بھیک مانگیں گے, بجائے یہ کہ آپ اس کو بیچیں. تو میں آپ کو فری لانسنگ کیوں سکھاؤں؟ میں آپ کو کیوں نہ یہ بتاؤں کہ آپ اپنے اسکل سے پاکستان میں ایک ایسی ایپ کریٹ کر سکتے ہیں جو کل کا یونیکارن بن سکتی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ارد گرد بہت مسائل ہیں نا مسائل, اور ان کو اگر آپ ٹیکنالوجی سے سالو کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں آپ کی پروڈکٹس کہاں پہ جاتی ہیں. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی, آپ مجھے آپ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں نا, میں آپ کو ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کروا رہا ہوں. اسٹارٹ اپ ایک بڑا فینسی کلچر ہے, ٹھیک ہے, بڑا فینسی ہے. اب جتنے بھی اسٹارٹ اپس ہیں آپ, یا جتنے بھی ہمارے پاکستان میں انکوبیشن سینٹرز ہیں, مجھے آج تک کوئی ایسا اسٹارٹ اپ نظر نہیں آیا جو جس لیول کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کریم کے لیول کی بات کر رہے ہیں یا آپ یونیکارن کے لیول کی بات کر رہے ہیں, کوئی اسٹارٹ اپ میں دور دور تک ایسا پوٹینشیل نظر نہیں آیا کہ وہ اس یونیکارن کے لیول کو اچیو بھی کر سکے. تو ہم کہیں تو غلطی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کی فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے میں نے گوگل ڈیولپر کمیونٹی کا بتایا, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ تمام لوگ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں. سب لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہو گئے, جی بالکل ہم انسٹاگرام یوز کرتے ہیں. میں نے کہا آپ لوگ فوڈ گرام یوز کرتے ہیں؟ کسی کا ہاتھ کھڑا نہیں ہوا. کیا چیز؟ فوڈ گرام. اوکے. اب کیوں یوز نہیں کرتے؟ کیونکہ فوڈ گرام نام کی کوئی ایپ ہی نہیں ہے. لیکن جسٹ فار اے سیکنڈ اگر آپ یہ سوچیں کہ وٹ ایف دیر از این ایپ جو کہ فوڈ ریلیونٹ ہو, کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہر بندہ کھانا کھاتے ہوئے تصویر بنا کے, ہاں فوڈ بہت چلتا ہے, وہ پاکستان ہی فوڈیز ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ کھانا بتاتے ہوئے تصویریں ڈالتے ہیں. اب آپ ایک ریسٹورینٹ کے پاس جاتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ میرے پاس یہ 30,000 بندہ ہے جو کھانا کھاتا ہے. وہ ریسٹورینٹ کیا کرے گا؟ وہ ریسٹورینٹ آپ سے کہے گا بھائی یہ مجھ سے 50,000 پہ لو, میرا مینیو فیچر کرا دو. یہ چھوٹے سے پرابلمز ہیں, یہ چھوٹے سے پرابلمز ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان میں کوئی پیٹ خریدنے کے لیے پورٹل نہیں ہے. پیٹ خریدنے کے, ہاں اب ہو تو شاید مجھے نہیں پتا, لیکن نہیں ہے. اوکے, ٹھیک ہے. یا فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم ٹریول کر رہے تھے, ہم ٹرکی جا رہے تھے, تو ہمارا ایک لے آف تھا, بیچ میں 6 گھنٹے کا گیپ تھا. جس سے میں اترا وہاں سے جہاز سے, اور وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے, تو میں نے دیکھا سارے لوگ ایک طرف بھاگے جا رہے ہیں. کیوں؟ میں نے کہا کہ کوئی شاید کھانا شانا مل رہا ہے یا کہیں واش روم جا رہے ہیں. جا کے میں نے دیکھا سارے لوگ چارجنگ پورٹس ڈھونڈ رہے ہیں. اب کتنا بڑا ایک جو ہے نا پرابلم ہے. اب وٹ ایف دیر از اے ٹریول جینس, ٹھیک ہے, جس کے اندر آپ موبائل رکھیں اور موبائل چارج ہونا شروع ہو جائے,
ٹھیک ہے. آئی ریئلی ڈونٹ نو کیسے بنے گا, کیونکہ میں اس چیز ڈومین کا بندہ نہیں ہوں, لیکن دیر ول بی سم ون جو یہ بنا دے گا. ہاں واقعی میں. ٹھیک ہے, لیکن کتنا بڑا پرابلم سالو ہوگا. پھر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم انٹرپرینیورشپ کی پراپر ڈیفینیشن ہی کنوے نہیں کر پائے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی بزنس اسٹارٹ کر لی ہے تو ہم انٹرپرینور بن گئے. آپ دیکھیں ہر بندہ لکھا ہوتا ہے جی میں انٹرپرینور ہوں. ان سے پوچھو آپ نے پرابلمس کیا سالو کی ہے, اچھا کتنے ماسز لوگوں کو یہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہا تھا, تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک ٹریڈیشنل بزنس کو وہ انٹرپرینورشپ کی جرنی سمجھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس کے بارے میں ایجوکیشن دینی ہے. ٹھیک ہے, دوسرا پھر ہم نے برین اسٹارمنگ کے اوپر کام کرنا ہے, لوگوں کو ٹاسک دینے ہیں, جیسے سیوک انوویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے سرکار نے KPIT بورڈ نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا جس میں یہ کیا تھا کہ جتنے بھی پرابلمس ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے, آپ ان کو ٹیکنالوجی کے تھرو سالو کرو. اوکے ٹھیک ہے, تو اس قسم کی سیوک انوویشنز ہیکاتھونز ہونی چاہیے جس میں آپ ان کو پرابلمس دیں اور آپ بتائیں کہ یار یہ ٹیکنالوجی کے تھرو سالو ہوں. اب آپ سے اگر میں پوچھوں کہ پاکستان کی ٹاپ 10 ایپس کا نام بتا دیں تو آپ دوسرے پہ آ کے رک جائیں گے. پہلے پہ آپ کریم بولیں گے, دوسرے پہ آپ بائکیں بولیں گے, تیسرا آپ کے پاس گم ہو جائے گا کیونکہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب پرابلم وہیں پہ ہم واپس جاتے ہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ گروتھ اینڈ ایکسلریشن پہ کام نہیں ہو رہا, ہم مائنڈ سیٹ پہ کام ہی نہیں کر رہے. ہم بچے کو بتا ہی نہیں رہے کہ بھائی یہ اپنا ویژن براڈ کرو, اپنا جو اسپیکٹرم ہے اس کو براڈ کرو, ہورائزن کینوس اپنا براڈ کرو, دنیا کی چیزیں دیکھو. اور اب تو ری انوینٹ بھی نہیں کرنی. یا فار ایگزامپل ایک بات کرتے ہیں, اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ان ڈرائیو نے کریم کو کمپیٹ کر دیا. صحیح ہے, ایسے ہی ہے نا. کیوں کمپیٹ کیا؟ کیونکہ اس نے ایک نئی چیز وہ لایا کہ فکس ریٹ والا. ہاں, کیونکہ آپ نے بیسیکلی دیٹس اے یوزر ایکسپیرینس کے. اب ہوتا اکثر یہ بھی ہے کہ باہر کی چیز کو لا کے جس وقت یہاں پہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا. یہاں کے لوگوں کی سائیکالوجی, ہیومن بیہیویئر بہت ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو اچھا لگتا ہے خود سے کرایہ بتانا. صحیح بات ہے. اگر آپ بیک اینڈ پہ کوڈ دیکھیں, میں کوڈر نہیں ہوں لیکن مجھے 100% شیور ہے کہ اس کے بیک اینڈ پہ کوڈ اور میکینزم سیم کام کر رہا ہے, کیونکہ دونوں چیزیں سیم طریقے سے آپریٹ کر رہی ہیں. صحیح. لیکن صرف فرق کیا ہے کہ ایک یوزر ایکسپیرینس کا فرق ہے. تو یہ بہت سارے سیگمنٹس ہیں جن کے اوپر نا ہمیں گریجولی ڈے بائی ڈے کام کرنا پڑے گا اور ان چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا, اور اس چیز کی انوویشن ویک منانا پڑے گا. سب سے پہلی بات تو یہ, ٹھیک ہے نا, جس میں ہمیں ان آئیڈیاز کو فلوٹ کرنا پڑے گا, لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, پچھلے سال ہم اسٹڈی کر رہے تھے, جو سب سے بڑا بزنس ہے نا آپ کا انڈیا کا اور پاکستان کو, شادی کا ہے. ہاں, شادی کا. پیپل اسپینڈ بلینز آف روپیز. ہاں وہ تو ہے. وہ فوٹوگرافر کے لیے کتنا دیتے ہیں, میک اپ کے لیے 2 لاکھ 3 لاکھ. اس کو تو چھوڑ دیں, ایک کپڑے کے لیے کتنا دیتے ہیں. مہندی کا کپڑا الگ ہے تو اس کا الگ ہے. اس کو آج تک ٹیکنالوجی سے سالو نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, آپ ابھی بھی مینولی جاتے ہیں شادی ہال دیکھنے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا, آپ مینولی جا کے اس سے کال پہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس یہ والی ڈیٹ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑی انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, جس پہ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں. نہیں بھی ہوتا تو ادھار لے کے خرچ کرتے ہیں, لیکن خرچ. مجھے جو یاد آ گیا ہے اس پہ, کراچی میں اگر کہیں پہ قبضہ ہوا ہے نا زمین پہ, سب کچھ گر جاتا ہے, شادی ہال نہیں گرتے. شادی ہال کیڑی آ کے سب گرا دے گا, گھر ور مسجد مندر سب اڑا دے گا, لیکن شادی ہال نہیں گراتے. وہ کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, شادی ہال کو رہنے دے, کیونکہ وہ بابرکت جگہ جہاں پہ لوگ کی شادیاں ہوتی ہیں. آپ کو اگر ملے, آپ کہیں کہ یار میں نے بھی کسی آئیڈیا پہ کام کرنا ہے, سو what is that going to be like, کس آئیڈیا پہ آپ کام کریں گے؟ اگر آپ نے کوئی ایپ بنانی ہو, کوئی ویب سائٹ بنانی ہو, کوئی پرابلم آپ نے سالو کرنا ہے. میں بھی ایک آئیڈیا کے اوپر کام کر رہا ہوں, اس کو بھی میں پبلکلی اتنا نہیں کر سکتا, لوگ چوری نہ کریں. نہیں, چوری تو خیر نہیں ہے, دیکھیں تھاٹ پروسیس تو آپ کا کوئی چوری نہیں کر سکتا, اور آبویسلی کوئی کمپٹیشن میں آئے گا تو اٹ ول بی اے گڈ تھنگ, ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا. لیکن کمپٹیشن از ناٹ اے بیڈ تھنگ. سب سے پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ مارکیٹ میں پہلے نہیں آئے تو دوسرے آگے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فیل ہو جائیں گے. ہاں یہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا, ضروری نہیں ہے کہ پہلا ہونا ہی آپ کی سکسیس کا جو ہے نا وہ معیار ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ویلیو کیا ایڈ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ کس ایکسٹینٹ تک جا کے پرابلم کو سالو کر رہے ہو, کس ایکسٹینٹ تک جا کے آپ کسٹمر سپورٹ دے رہے ہو. صحیح ہے. تو ابھی ہم ایک آئیڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہم جلدی اس کو پچ بھی کریں گے, کیونکہ میں نے کافی عرصہ جو ریسرچ کی ہے اس کے بعد ایک چیز ہے جس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ہم کام کریں. نہیں, دیٹس اے ریئلی اے گڈ تھنگ. وش یو آل دا بیسٹ فار دس. تھینک یو, بہت شکریہ. یا تو کچھ ایسا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم کریں ڈسکس, اور ہم نے نہ کیا ہو ڈسکس؟
ہاں یہ میرا موسٹ کامن کویسچن ہے جو میں پوچھتا ہوں گیسٹ سے. دیکھیں میں نے آپ سے بیہائنڈ دا کیمرہ ایک ذکر کیا تھا کہ ہم ڈگری اور اسکل کے حوالے سے جو ہے نا بات کرتے ہیں. آپ نے کہا بڑا پرانی یہ چیز ہو گئی ہے, لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کی جو ہے نا, جیسے میں نے کہا نا کہ آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیز غلط ہے, آپ آئیڈینٹیفائی بھی تو کریں کہ یہ چیز غلط ہے کیوں, اور پھر ساتھ آپ سلوشن بھی دیں کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے مطلب میں کبھی بھی تعلیم کے خلاف نہیں رہا. مطلب آپ جتنی بھی میری سوشل پوسٹ دیکھ لیں یا تمام ٹاکس دیکھ لیں, اس میں نے ہمیشہ فیور ہی کیا تعلیم کو. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے تعلیم کو جو ہے نا سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا, اس کی سانس لینے پہ پابندی لگا دی. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ابھی ریئلائز کریں تو کل پرسوں جو ہے وہ ایک نیوز آئی تھی جس میں بتایا کہ جی 12th کلاس میں انٹرمیڈیٹ میں اب کوڈنگ سکھائی جائے گی. کہاں پہ؟ پاکستان میں. اچھا, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پڑھایا جائے گا تاکہ تمام لوگوں کو پاکستان کا آئین پتہ ہو, اور کوڈنگ سکھائی جائے گی. اب یہ وہ کام ہے جو 10 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا واقعی میں یار. ٹھیک ہے, تو میں جو کہہ رہا ہوں نا سلاخوں میں بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے, سانس لینے پہ پابندی ہے. ٹھیک ہے, اس کی ری پیکیجنگ کرتے ہیں بار بار, وہ سیدھا چیز کو نیا پیکیج لگا کے بار بار پیش کرتے ہیں. اور سب سے بڑا جو ظلم ہم نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم نے سوال پوچھنے پہ پابندی لگا دی. آپ جو بات کہہ رہے تھے نا کہ کمیونیکیشن نہیں ہے, وہ بیسکلی ہے یہ مسئلہ. جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں نا اور آپ کے سوال پوچھتے ہیں اپنے بڑے سے کہ ابو یا امی یہ بات ایسی کیوں ہے, وہ کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھو, بڑوں کے سامنے بولتے نہیں ہیں. یا اگر آپ نے دیکھا ہو نا ہمارے یہاں مہمان جب آتے ہیں تو مہمانوں کے سامنے ہمیں چپ کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ آپ نے کوئی بات ان کے سامنے نہیں کرنی, نہ آپ نے کوئی خاندان کی بات کرنی ہے, یا جو ہوا تھا کل وہ نہیں بولنا ان کے سامنے. تو میرے خیال سے جو سوال پوچھنے والا مادہ ہوتا ہے نا وہ تو بچپن میں ہی مار دیا جاتا ہے. بچپن میں ہو جاتا ہے, یہ آپ کے کالجز میں آپ کے لیول کا نہیں ہے, شٹ اپ کال دے دیتے ہیں کہ جی آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار. حالانکہ سوال برا نہیں ہوتا, جواب برا ہوتا ہے. سوال تو سیکھنے کی پہلی سیڑھی ہے نا. ٹھیک ہے, جو کیوروسٹی ہے نا وہ تو سیکھنے کی پہلی سیڑھی ہے. اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو آپ اس کے گڈ بیڈ پروز کونس کو ڈیفائن ہی نہیں کر پائیں گے. تو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, جیسے انیشلی آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جب پاکستان میں یہ کمپیوٹر آیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا بڑی غلط چیز ہے جی. پھر انٹرنیٹ آیا, اس کے بعد میں حالانکہ وہ سارے مولوی آج بیٹھ کے اپنے بیان یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں. اس طرح تو ہتھیار بھی بڑی غلط چیز ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کا پرپز تو آئیڈینٹیفائی کرو نا کہ کس مقصد کے لیے آپ یوز کر رہے ہو. اگر تو آپ انٹرنیٹ پروڈکٹیو چیز کے لیے یوز کر رہے ہو تو پھر تو اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ وقت اسپینڈ کرنے کے لیے یوز کر رہے ہو پھر غلط چیز ہے. جیسے ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا 8 گھنٹے استعمال کرتے ہیں دن میں. اب جب میں نے یہ ریسرچ پڑھی میں نے کہا اس کا دماغ خراب ہے, یہ اس نے پی کے لکھی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. 8 گھنٹے اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ کہ واقعی ہی ایسا ہے. میں نے 6 گھنٹے تو خود کاؤنٹ کیے ہیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں سوشل میڈیا اسکرال کر رہا ہوں, فون یوز کر رہا ہوں, میں ٹریول کر رہا ہوں, میں کھانا کھا رہا ہوں. اس کے اندر آپشن ہوتا ہے نا, آپ جا کے دیکھیں وہ بتاتے ہیں. ڈیجیٹل ویل بینگ کا آپشن ہوتا ہے, یا اسکرین ٹائم کا آپشن ہوتا ہے, اس میں بھی آپ کو بتا دیں. تو 6 گھنٹے تو میں نے خود کاؤنٹ کیے. تو لٹرلی ہم ایسا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا آن دا گراؤنڈ لیول اور اپر لیول پہ بھی, تاکہ ہم دونوں سینرجیز بلڈ کر کے ساتھ جائیں. صحیح. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپس میں سینرجیز بلڈ کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے نا, مطلب تمغہ لگانا ایک اچھی بات ہے, چلیں کریڈٹ لینا از اے گڈ تھنگ, لیکن اسٹل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں اگر ان کا پرائم فوکس پاکستان کی ترقی ہے اور بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تمام چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو بھی اس ٹیک کمیونٹی سے ریلیونٹ ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, چاہے کہ وہ آئی ٹی بورڈس ہیں, چاہے وہ کوئی ایکسپورٹ بورڈس ہیں, چاہے کوئی وہ ایسوسیشنز ہیں, تو ان تمام لوگوں کو اس کی ویل بینگ کے حوالے سے کام کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ پوائنٹ اسکورنگ کے اوپر زیادہ کام ہوتا ہے. دیکھیے میرے خیال سے نا یہ جو ہمارا جو سسٹم ہے نا, جو لاز بنے ہوئے ہیں, جو چیزیں بنی ہوئی ہیں, وہ ٹیک فرینڈلی بالکل بھی نہیں ہے نا. کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بھی بندہ اگر یہاں پر اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرتا ہے, وہ لاتا ہے باہر سے پیسے, اس کو کیا شیورٹی ہے کہ وہ اس کے پیسے محفوظ ہیں, یا اس کا کام ہوگا, یا وہ جو جس آئیڈیا پہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ اس کے لیے ماحول بنا ہوا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں بائیکیا کا چیلنج. بائیکیا کا چیلنج کیا ہے, بائیکیا والا ایک بندہ میرے سے بیٹھا تھا پرسوں, تو مجھے بتا رہا تھا کہ یار ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ایک تو ہم نے اپنے ہیلمٹ ڈیزائن کیے تھے, اپنے رائڈرس کو دے دیا ہم نے. اب سین یہ ہے کہ وہ آف لائن چلا رہے ہیں سارے. ہمارا جو ہیلمٹ ہے وہ بنا ہے ایز اے آئیکن کہ یار یہ اگر کھڑا ہے نا ایک بندہ اور اس کے سر پہ نیلا ہیلمٹ ہے, مدنی ہیلمٹ ہے, تو اٹ مینس کہ وہ بائیکیا والا ہے, اور آپ اس کو آف لائن جو ہے نا رائڈ اس کے ساتھ کرائیں.
تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم حکومت کے پاس گئے, ہم پولیس کے پاس گئے, ہم ٹریفک کے ساتھ ہم نے بات کی کہ یار آپ یہ چیز کاؤنٹر کریں ہمارے ساتھ, مطلب پیسے لگے ادھر, یہ چیلنجز ہیں, یہ ہیں. تو یہاں پہ نہیں ہے نا اس حوالے سے یہ کہ آپ دیکھیں ہر چیز جو ہے نا, نہ صرف اپر لیول پہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے, بٹ آن دا لوور لیول جو ہماری کمیونٹی ہے, جو یوزرز ہیں, ان کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ ابھی بائکیں کی بات کریں تو آپ نے کریم کے ساتھ جو ہوا ڈیفینیٹلی یہی ہوا, آپ رائڈ کینسل کر دیں, جی میں آپ کو لے جاتا ہوں, آپ مجھے 50 روپے کم دے دیں. تو ایسا ہونا شروع ہو گیا, جس کی وجہ سے یہ جو سسٹینیبلٹی تھی ان اسٹارٹ اپس کی وہ بھی کمپرومائز ہوئی, کیونکہ وہ جو آگے ان کے لوگ ہیں وہی ان کے ساتھ وہ لائل نہیں ہے. تو پالیسی لیول پہ بھی چیزیں ضرورت ہیں, ٹھیک ہے. جیسے اب فری لانسنگ کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے 2021 میں جا کے تو اس کو انڈسٹری کی ریکگنیشن ملی ہے, اس سے پہلے تو اس کو انڈسٹری نہیں مانتے تھے, ٹھیک ہے نا. فرسٹ ٹائم جا کے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ نے تمام فری لانسرز کو اکٹھا کیا, کوئی 102 فری لانسرز پاکستان سے اکٹھے کیے, اور انہوں نے پہلی پالیسی ڈرافٹ کی جس میں ہم سے سجیشنز دیں, فیڈ بیک لیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. وہ اب پالیسی ابھی تک ڈرافٹ کی صورت میں ہے, پائپ لائن میں ہے, ابھی تک اپروو نہیں ہوئی, ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی. لیکن پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ جو ٹیکسیشن والے معاملات ہیں, جو کنیکٹیوٹی والے معاملات ہیں, جو بینکنگ سیکٹر والے معاملات ہیں, ان کے اوپر ڈیفینیٹلی بڑا اچھا کام کر رہا ہے. مطلب اگر آپ سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں تو آپ 0.25 جو ہے وہ ٹیکس دیں گے, صرف 0.25 یعنی کہ 0.25%, ٹھیک ہے. اور اگر آپ باقی نہیں رجسٹر کسی کے ساتھ تو آپ کا جو ہے وہ پرسنٹیج 5 سے 10% بڑھ جاتی ہے. تو بہت بڑا ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے. ابھی جو بینکنگ ہمیں ریٹ کم دے رہا تھا, کیونکہ ڈالر کا ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے 295, یہاں پہ 270 مل رہا ہوتا ہے, 272 مل رہا ہوتا ہے. اس کو بھی ہم نے کمیونیکیٹ کیا پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کو, وہ اس کے اوپر بھی ورکنگ کر رہے ہیں. انہوں نے باقاعدہ اب جو ہے وہ میٹنگس کال کرنا شروع کر دی ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ, جو باقی بینکس ہیں ان کے ساتھ, کہ بھئی یہ اتنا زیادہ کیوں ڈفرینس آ رہا ہے, مطلب $15-20 روپے کا فرق آ رہا ہے, اور کوئی $1000 منگوا رہا ہے تو آپ سوچ لیں 15,000 روپے کا فرق ہے اس کا. تو ان کے اوپر کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو اسپیڈ ہے نا کام کی وہ بہت سلو ہے, وہ ہمیں سروائیو ہی نہیں کرنے دے رہی. آپ کے پاس ہمیشہ اسٹیٹس آتے ہوں گے نا کہ پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ $4 بلین ہیں, اس سے زیادہ ہوں گی, ٹھیک ہے. میں آپ کو گارنٹیڈ بتا رہا ہوں اس سے زیادہ ہوں گے, کیونکہ بہت سارے پیسے تو ایسے ہیں جو ہنڈی کے ذریعے آتے ہیں, یا بہت سارے پیسے یا ایسے آتے ہیں یا بہت سارے پیسے ابھی باہر ہی پڑے ہوئے نہیں آئے. پاکستان میں اتنی انسرٹینٹی ہے کہ جو فری لانسر ہے یا جو ٹیک کمپنیز ہیں وہ اپنا پیسہ لاتے ہی نہیں پاکستان میں, وہ اتنا ہی لے کے آتی ہیں جتنا یہاں پہ ضرورت ہوتا ہے, بس واقعی میں اس سے زیادہ نہیں لے کے آتے واقعی میں. اور آپ اپنا پیسہ لاتے بھی ہو, فور سپوز آپ ٹریول کے لیے اپنے باہر جانا ہے, آپ وہ بھی یوز نہیں کر سکتے ہو, کبھی کارڈ بند ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے نا عمران بھائی, آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے نا میں ایک چیز بار بار آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور شاید کہ ویک اپ کال چلی جائے اور ہم یہ جو اتنی بڑی ایک چنک ہے نا ہم اس کو لوز نہ کریں. اب ہونے یہ لگا ہے کہ دنیا میں ڈفرینٹ کنٹریز نا ڈیجیٹل نومیڈ ویزا آفر کرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے. ملیشیا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی $2200 انکم ہے مہینے کی اور 1 سال کی آپ کے پاس ٹریک شیٹ ہے تو آپ ہمارے پاس آ جاؤ, ٹھیک ہے. استونیا الگ بلا رہا ہے. پرتگال یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی $750 ارننگ ہے پر منتھ اور 1 سال کی آپ کے پاس ہسٹری ہے تو آپ ہمارے پاس آ جاؤ, ہم آپ کو ٹیکس فری زون دیں گے, ہم آپ کو 22 کنٹریز کا ایکسیس دیں گے. اگر امیجیٹلی سرکار نے یا جتنے بھی ادارے ہیں ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا تو یہ جو فری لانسنگ والی کمیونٹی ہے یا جو فری لانسرز ہیں, انٹرنیٹ سے پیسے کما رہے ہیں, ہاں جو انٹرنیٹ سے پیسے کما رہے ہیں, ان کے لیے بہت ایزی ہے موو کرنا, ٹھیک ہے. مطلب ملیشیا کے بارے میں تو یہ تھا کہ انہوں نے 5 لاکھ بندے لے کے جانے ہیں, تو انیشلی تو وہ کوئی اسکروٹنی بھی نہیں کر رہے, یعنی آپ اپلائی کرو اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میرا جو ہے نا ویزا لگ گیا اور میں جا رہا ہوں. تو اب جو دنیا ہے وہ یہ ان اکنامکس پہ سوچ رہی ہے کہ ان تمام لوگوں کو اپنے ملک کا حصہ بنا لو جو ڈالر میں ارننگ کر رہے ہیں, تاکہ ہمارے ملک پیسے آ جائیں, ہمارے ملک کی جو ہے نا وہ فارن ایکسچینج میں وہ بڑھنا شروع ہو جائے. اور ہمارے والے برین ڈرین چل رہا ہے, ہمارے یہاں پہ پاکستان میں پیسہ باہر لے جانے پہ پابندی نہیں ہے, پیسہ پاکستان میں لانے پہ پابندی ہے, ٹھیک ہے. میں مزمل کی پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے وہاں پہ ایک ایشو ریز کیا, میں نے کہا مجھے کیپرا کے نوٹسز آتے ہیں, کیوں کہ آپ سیلس ٹیکس کیوں نہیں چارج کرتے اپنے کلائنٹس کو, تو آپ کے کلائنٹس تو باہر بیٹھے ہیں نا. لٹرلی دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ میرے کلائنٹس تو باہر بیٹھے, میں ان سے سیلس ٹیکس کیسے چارج کروں, اور اگر آپ میں سیلس ٹیکس چارج کروں گا تو آپ ان کو ریٹرن کیسے کرو گے. تو یہ حالات ہیں جن کی, اور ان حالات کے باوجود یہ انڈسٹری فلرش کر رہی ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر ایک ہمارا انوائرمنٹ ایسا کریٹ ہو جائے جو سپورٹیو ہو
فرینڈلی ہو, ٹھیک ہے, تو اس کی جو گروتھ ہے اور جو باہر ہم نے پیسہ رکھا ہوا ہے اگر وہ پاکستان لانا شروع کر دیں اور یہاں پہ پیسہ جس وقت یہاں پہ آئے گا تو ڈیفینیٹلی لوگ پراپرٹیز بھی خریدیں گے, ٹریول بھی کریں گے, ٹورزم بھی فلرش ہوگا, بہت ساری چیزیں, ہوٹلنگ کریں گے, فیملی کے ساتھ گھومنے پھرنے جائیں گے, تو پوری ایک اکانومی کا بینیفٹ ہونا شروع ہوگا. لیکن یہ تب بھی ہوگا جب پاکستان سے یہ انسرٹینٹی والا ماحول ختم ہوگا. ہم کسی انویسٹر کو بلاتے ہیں نا باہر سے, وہ آتا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں آپ کی پالیسی فلیکچویشن اتنی ہے. مطلب یہ مجھے نا یہ دیٹ از ویری تھاٹ پرووکنگ اینڈ ویری ڈینجرس ایٹ دا سیم ٹائم. وہ بندہ جو یہاں کام کر رہا ہے, مثال کے طور پر میں یہاں نوکری کر رہا ہوں یا میرا یہاں پہ کوئی کام چل رہا ہے, میرا جو تعلق ہے وہ ڈومیسٹک اکانومی سے, میں باہر سے پیسے نہیں منگوا رہا. میں اگر اس ملک کو چھوڑ کے جاتا ہوں نا تو ملک کو فائدہ ہے, میں باہر جاؤں گا, میں گھر پیسے بھیجوں گا. ویسے پاکستان کی پالیسی اسٹارٹ سے رہی بھی ہے کہ بس لوگوں کو بھیجو, باہر پیسے آئیں گے, اٹ از اے گڈ تھنگ, صحیح ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں جو آپ کے فورن ریزروز بڑھا رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں یہاں سے, وہ آپ کے ملک کا نقصان ہے, اور وہ دگنا نقصان ہے. اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں, $200 از اے بگ تھنگ. اگر آپ کے ملک سے 100 لوگ بھی جاتے ہیں تو $2 لاکھ ہوگا. پاکستان کانفرنس میں ہم لوگ ہر سال 300 ایوارڈز دیتے ہیں پاکستان کے ٹاپ ارنرز کو, یعنی جو سب سے زیادہ ارننگ کر رہے ہیں نا پاکستان میں. صحیح ہے. ہم ان 300 بندوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, ان کو ہم ایوارڈ دیتے ہیں, اور آپ امیجن نہیں کریں گے کہ لوگ کتنا ارن کر رہے ہیں, آپ امیجن نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کے لیے دبئی شفٹ ہونا, استونیا شفٹ ہونا, پرتگال, ملیشیا یا اس قسم کی جتنے بھی کنٹریز جو یہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا آفر کر رہے ہیں, لٹرلی بہت ایزی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ روک تو نہیں سکتے کسی بھی طرح سے نا, تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کتنی بڑی جو کنٹریبیوٹنگ فورس ہے اس کو آپ لوز کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کو ایڈریس کرنا انتہائی ضروری ہے. لاسٹ جو گروتھ سمٹ ہوا تھا اس میں منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے تھے, میں نے ان کے سامنے بھی یہ چیز پیش کی تھی. میں نے کہا تھا کہ آپ یہ نہیں انڈرسٹینڈ کریں, جیسے بھی آپ نے بڑی بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن دی ہے کہ ایک ڈومیسٹک ارننگ کرنے والا باہر جائے گا تو چلے ملک کا فائدہ ہے, لیکن یہ تمام لوگ چلے جائیں گے تو یہ اکانومی ڈرینیج ہے. ہم تو برین ڈرینیج کی بات کر رہے ہیں نا, یہ اکانومی ڈرینیج ہے. سملرلی لائک آپ کے فیصلہ آباد سے جتنی وہ جو اس کی انڈسٹری تھی بنگلہ دیش چلی گئی, ساری کراچی سے بھی سارے اٹھ کے چلے گئے. میں اگر ہوں نا, دیکھیں یہ تو چلیں ایک اپر لیول کی بات ہے نا, آپ کے ملک میں اگر جان مال عزت کا بھی تحفظ نہیں ہوگا نا تو یہ لوگ تو ڈیفینیٹلی جائیں گے نا, ذہنی سکون کے لیے تو چلیں جائیں گے نا. ملک سے محبت اپنی جگہ پہ ہوگی, ٹھیک ہے نا. لیکن جس تک آپ کی فیملی کے اوپر ایک چیز آ جائے گی یا آپ کی جان مال عزت کے اوپر ایک چیز آ جائے گی, جو حالات پاکستان میں اچانک سے کریٹ ہو جاتے ہیں, 3 دن کے یہ انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے, جلاؤ گھیراؤ آگ پتھراؤ سب کچھ ہو جاتا ہے, تو اس ٹائم میں ایک جو فیملی کا بندہ ہے وہ ڈیفینیٹلی اگر وہ جا سکتا ہوگا تو وہ یہی چوز کرے گا کہ جائے گا. واقعی میں دیکھیں آپ نے ایک بات کی نا وطن سے محبت والی, اس پہ میرا بڑا ڈفرینٹ سٹانس ہے. لائک محبت نا وہ ایک طریقے سے نہیں ہوتی, مطلب میں آپ سے محبت کر رہا ہوں نا, ون سائڈڈ لو, یہ کبھی نہیں چلے گا. آپ کبھی بھی مجھ سے لو بیک نہیں کریں گے. محبت ہوتی ہے کہ میں وطن سے محبت کرتا ہوں. اچھا میں اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ انفلوئنسر کی, امریکہ میں وہ پاکستان سے شفٹ کر گیا تھا, کے پی سے گیا تھا. وہ کے پی از مور ورسٹرن, لائک اسلام آباد سے بہت ورسٹ, آپ کو پتا ہوگا نا ان ٹرمز آف ٹیررزم اینڈ آل. وہ کہتا ہے کہ امریکہ کے لیے میں یہاں پہ ایک عام جاب کرتا ہوں, صحیح, اور میری ماہانہ انکم اتنی ہے جو ایک عام آدمی یہاں کماتا ہے, لیکن میں امریکہ کے لیے جان دے سکتا ہوں. اگر مجھے کوئی کہے کہ یار امریکہ کے لیے جانتا ہوں, اس کی وجہ ہے میں یہاں کام کرتا ہوں, مجھے سیکیورٹی ہے. میں اگر جتنا بھی ڈرنک ہو کے نا میں سڑک پہ واک کروں نا تو مجھے ڈر نہیں ہوتا کوئی آ کے میرا بٹوا لے جائے گا, میرا فون لے جائے گا, کوئی آ کے میرے سے چھین کے لے جائے گا, میری تپش زندہ ہو جائے گی. یہ والے چکر نہیں ہے. میں ٹیکس دیتا ہوں, مجھے اس کے بدلے میں سارے وہ چیزیں ملتی ہیں جو مجھے چاہیے. لا اینڈ آرڈر ہے, ہیلتھ کیئر ہے, ایجوکیشن ہے, ساری چیزیں مجھے ملتی ہے. تو آئی مین پاکستان میں آپ ہر ایک چیز, ملک کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا آنیسٹلی اسپیکنگ, مطلب ہمیشہ ایشوز ہوتے ہیں, لیکن یہ بیسک چیزیں نا, ایجوکیشن کو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن 2% لوگ ہیں جن کے پاس یہ ہر چیز ہے, باقی 98% لوگ ایسے ہی گھوم پھر رہے ہیں, آپ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ایجوکیشن. اب اسی میں دیکھیں نا, لوگ اکثر کنیکٹڈ پاکستان کانفرنس کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں وہ اس سوچ کے ساتھ ہی کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ابھی تک جو ہے 8 سال سے لگے ہوئے ہیں, 9واں سال شروع ہو گیا ہے, اور یہ اپنی جو کوشش ہے, یہ جو موومنٹ ہے, یہ جو تحریک ہے کہ ہم پاکستان کے فیوچر کو امپاور کریں. دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے فیوچر کو امپاور کرنا چاہتے ہیں. اب پاکستان کا فیوچر کون ہے؟ نوجوان نسل ہے جو 65% بیٹھی ہوئی ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو پروڈکٹیو نہیں بنایا اور یہ بوڑھے ہو گئے, ہاں بوڑھے نہیں بھی ہوئے, نوجوان ہی بوجھ بن گئے آپ کی اکانومی کے اوپر, آپ کے پاس تو جابز ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. پھر جو سب سے زیادہ سمجھنے والی بات ہے, پاکستان میں مائکرو انڈسٹریز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے.
تھوڑا آپ ایلیبریٹ کریں اس کو مائکرو انڈسٹریز. میں میری عادت ہے میں ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. ایک انٹرنشپ اناؤنس ہوتی ہے پاکستان میں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, نیشنل انٹرنشپ پروگرام اناؤنس ہوتا ہے یا کوئی آئی ٹی بورڈ انٹرنشپ پروگرام اناؤنس کرتا ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جی وہ بچے کو 6 مہینے کی انٹرنشپ دیتے ہیں اور ہر مہینے اس کو 30,000 روپے دیتے ہیں, اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ کوئی اسکل سیکھ جائے. 6 مہینے بچہ 30,000 ارن کرتا ہے, 6 مہینے کے بعد وہ بچہ فارغ ہو جاتا ہے کیونکہ جاب تو ہے نہیں, ٹھیک ہے. اب ان تمام پروسیس کو اچیو کرنے کے لیے نا اربوں روپے اسپینڈ ہوتے ہیں. اب اگر آپ ریئلائز کریں کہ ایک مائکرو انڈسٹری جو ہے نا وہ 1 ارب روپے میں کھڑی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں نہ صرف مالی کو نوکری ملتی ہے, ڈرائیور کو بھی نوکری ملتی ہے, فائنانس کا بندہ بھی اکوموڈیٹ ہوتا ہے, ٹیک کا بندہ بھی اکوموڈیٹ ہوتا ہے, HR کا بندہ بھی اکوموڈیٹ ہوتا ہے, جاب کریشن ہوتی ہے بیسیکلی. اور وہ جو مائکرو انڈسٹری جو پروڈکٹ بنا رہی ہے, اگر آپ اس کو پاکستان میں سیل کرتے ہو یا باہر اگر آپ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہو تو وہ مائکرو انڈسٹری سسٹینیبل ہو جاتی ہے. یعنی وہ اپنا ریونیو خود جنریٹ کرتی ہے, اسی سے لوگوں کو سیلریز دیتی ہے, اسی سے پروفٹ جنریٹ کرتی ہے. تو پاکستان میں سسٹینیبل مائکرو انڈسٹریز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہم ہر چیز چائنا سے جو ہم منگا رہے ہیں, آپ جیسے آپ فیصل آباد کی ایگزامپل لے رہے تھے, فیصل آباد کی ڈکلائن کا کیا ریزن تھا؟ ایک تو یہی تھا کہ جی ہم پاور ہی نہیں دے پا رہے ان کو, ہم ان کو گیس ہی پوری سپلائی نہیں کر پا رہے. پھر ہم نے جو چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا کہ جی وہ اپنی پروڈکٹس یہاں پہ ایزیلی فریلی جو ٹریڈ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے وہ کر سکتا ہے. اب وہ چیز بناتا ہے 5 روپے کی, ہمارے یہاں پہ کاسٹ پڑتی ہے 7 روپے کی, کیونکہ ہمیں چیزیں اتنی مہنگی مل رہی ہیں, را مٹیریل اتنا مہنگا مل رہا ہے. تو مائکرو انڈسٹری کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ پورے کے پورے گھر کو یا پوری کی پوری اکانومی کو ریفارم کرنے کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ اس میں ہر سیگمنٹ کا بندہ جو ہے نا وہ ایڈریس ہوتا ہے. جیسے ایک ٹیک کمپنی ہے تو اس میں تو سارے کوڈر یا ڈیزائنر ہی آ جائیں گے نا, لیکن جب مائکرو انڈسٹری ہے اس میں مالی بھی آئے گا, ڈرائیور بھی آئیں گے, فائنانس والا بندہ بھی آئے گا, مارکیٹنگ والا بھی آ جائے گا, HR والا بھی ہے, سارے کے سارے اکوموڈیٹ ہو جائیں گے. مائکرو انڈسٹریز کی وجہ سے تو چائنا نے اپنے 45% آبادی کو غربت سے نکالا. اچھا, اب دوسرا مائکرو انڈسٹری کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی مشینز جو ہوتی ہیں ان کو آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں کہ یہ 1 لاکھ روپے کی مشین ہے, اس 1 لاکھ روپے کی مشین سے جرابیں بنتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ یہ 1 لاکھ روپے کی مشین لے لو اور آپ گھر سے کام کرنا شروع کر دو. اچھا, ہمارا ایک پروگرام ہے شی کین, جس میں ہم ماسٹر فاؤنڈیشن کے تعاون سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم 5,000 خواتین کو ڈیجیٹل اسکل سکھائیں گے. اس کے علاوہ ہمارا ایک ای مستقبل کا پروگرام ہے جس میں ہم پاکستان کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر ورکشاپس کراتے ہیں, سیمینارز کراتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, ڈیجیٹل اسکل سکھاتے ہیں. اور ای مستقبل ٹریننگز ہیں ہماری جو کہ جنکو کے ساتھ ہم مل کے پلان کریں, جس میں ہم نے کہا ہے کہ ہم 50,000 لوگوں کو ٹرین کریں گے. اور یہ ہماری آن لائن کلاسز ہوتی ہیں. آپ کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی لوگ ہیں دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کا فائدہ ہوگا. فرائیڈے سیٹرڈے کو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے گیسٹ لیکچرز ہوتے ہیں جس میں ڈفرینٹ انڈسٹری کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ آتے ہیں. تو آپ کو کہیں بھی فزیکلی آنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, موبائل ہے, تو آپ آن لائن آ کے سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو ہے کنیکٹڈ میگزین آتا ہے جس میں ہم جو انڈسٹری کے اچھے لوگ ہیں کام کرنے والے, جو اچیورز ہیں, ہائی اچیورز ہیں, ان کو ہم فیچر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں جو انڈسٹری کے اندر اچھا کام کریں اور وہ کس سیگمنٹ میں کام کر رہے ہیں, کون پروڈکٹ بنا رہا ہے, کون سروس انڈسٹری کا کام کر رہا ہے. تو اس قسم کے کافی سارے ہمارے سیگمنٹس ہیں جن میں ہم کوشش کر رہے ہیں. پھر گروتھ سمٹ اگین جس کی میں نے کل ہمارا جس کا ایونٹ ہے 2nd سیزن ہے, تو اس میں ہم ایکسلریشن اینڈ گروتھ کے اوپر کام کرتے ہیں. تو یہ پچھلے 7-8 سال سے ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح جو 65% ہے اس کو ہم اس ٹریک کا حصہ بنا سکیں تاکہ یہ خود مختار ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, ہم خودداری اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کار سب سے آسان یہی ہے. میں نے ایک اس کے بارے میں ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ ابھی 65% جوان ہیں نا اس ملک کے اندر, لیکن اگر ہم نے ان کو انگیج نہیں کیا کسی اسکلفل ایکٹیویٹی میں یا ان کو کچھ دیا نہیں کرنے کو اور یہ بوڑھے ہو گئے, اور جب یہ 65% لوگ آپ کے اوپر بوجھ بنیں گے اکانومی کے اوپر تو بہت برا حال ہوگا اس کے بعد. سو یا دیٹ از ویری الارمنگ. بالکل ایسے ہی. سو اینی تھنگ ایلس سر سلام بھائی؟ بس میں دیکھیں میری کوشش یہی ہے آپ کا نیکسٹ نومبر میں کنیکٹڈ پاکستان کانفرنس 23 ہم نومبر اور وینیو ابھی سے ڈیسائیڈ کیا یا بعد میں کریں گے؟ نہیں, وینیو ہمارا جنہ کنونشن سینٹر ہے. بھائی آپ سب لوگ پھر آ جائیے گا. 3 دن کی کانفرنس ہوگی انشاءاللہ. اس میں اگین وہی کنیکٹڈ کرکٹ لیگ ہوگی, کی نوٹ ٹاکس ہوں گی, اور تمام جو سیگمنٹس ہمارے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ہوگا. اور اس دفعہ جو آپ کو ایکسپیرینس ملے گا وہ انشاءاللہ بہترین ہوگا اور زبردست. آپ نہ صرف وہاں پہ سیکھیں گے بلکہ جو میں نے مینٹل اسٹریس اور ان چیزوں کی اس کے بارے میں بھی ہم ایجوکیٹ کریں گے. اور 2021 میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم اپنی جو کانفرنس ہے اس کے اندر ہم اسلامک اسکالرس کو بھی ایڈ کرنا شروع کر دیا تھا. اس کا ریزن یہ تھا کہ مجھے یہ ریئلائز ہوا 2021 میں کہ ہم نے کہیں نہ کہیں اپنی جو نوجوان ہیں ان کو پیسہ کمانے پہ لگا دیا.
اور صرف پیسہ کمانے پہ لگا دیا. ہم ان کو جو ہماری ایکچوئل روٹس ہیں, جو ہماری ایکچوئل لرننگس ہیں, ان سے کہیں نہ کہیں ہم پیچھے ہو گئے ہیں, جو کہ معاشرے کا ایک مفید شہری بننا ہے. تو ہم نے تمام اسلامک اسکالرس کو, جس میں شیخ عاطف صاحب بھی, پروفیسر جاوید اقبال صاحب بھی, پچھلے سال استاد نعمان علی خان صاحب بھی کو بھی ہم نے انوائٹ کیا, تاکہ آ کے ہمیں ان روٹس کے ساتھ بھی کنیکٹ کروائیں جو کہ ہمارا اصل ہے. ٹھیک ہے نا, پیسہ تو ویسے ہی بائی پروڈکٹ ہے, تو ہم اصل کے ساتھ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کنیکٹ کروا سکیں. تو ایک فل آف لرننگ انوائرمنٹ ہوتا ہے 3 دن کا, جس میں بہت بے پناہ چیزیں ہوتی ہیں. چلیں انشاءاللہ آئیں گے, ہم بھی دیکھیں گے اس سال. تھینک یو سو مچ ارسلان کہ آپ آئے اتنی سخت گرمی میں اور اپنے بزی اسکیڈول میں سے اپنا ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ, مجھے بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ آج بات کر کے. تھینک یو سو مچ, آئی ایم سو obliged. اچھا لگا کہ آج ہم نے بڑی پروڈکٹیو باتیں کی. ہوپ فلی جو آڈینس ہے وہ بھی انجوائے کرے گی. نہیں لازمی, اور کوئی بھی کوسچنس ہو, کنسرنس ہو تو کامنٹ کریں اور شیئر کریں. لازمی آپ کے ان کے سوشل لنکس ہوں گے نیچے ڈسکرپشن میں, تو ڈیفینیٹلی گو ان. مطلب یہ تو اسٹار ہیں لیکن پھر بھی ان کو فالو کریں اگر آپ نے نہیں کیا, اور انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.